बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ेपो वॉइस। जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, बाखैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस गर्मी का थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, जिससे नावल पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन नावल तो हमने पढ़ना है। तो आज का नावल बहुत इंटरेस्टिंग है, एक कंप्लीट नावल है। तो मुझे इस नावल के ना शेर बहुत अच्छा लगा, जो मेरे दिल को लगा। ज़रूरी नहीं कि आपको भी पसंद आए, लेकिन मुझे अच्छा लगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं नावल की तरफ। नावल का नाम है बंद मुट्ठी में जुगनू और राइटर का नाम है आलिया हीरा। उसकी मोहब्बतों का तरीका कुछ और है, कहता वो मुझसे और है, करता कुछ और है। जो उस पे बीती है वो मालूम है मुझे, जो उस पे बीती है वो मालूम है मुझे। जब उससे पूछता हूँ बताता कुछ और है। वो रोज़ उस घर के आगे से गुजरते हुए पुल के पास रुककर उस घर को देखती थी। सरसब्ज़ो शदाब वो घर जाने कितने मरले कितने गज़ पर बना हुआ था। उसके चारों जानिब दरख्तों का सिलसिला था। नारियल खजूर के दरख्त पहुँचाती थी, शायद यूकलिप्स सफ़ेदे और अखरोट के भी दरख्त थे। बुगनवेलिया की कासी फूलों से ढकी बैल टेरेस से नीचे झूलती रहती थी। उसे ऊपर वाले टेरेस पर ब्लू बेल के फूल हलकोरे लेते थे। बाद तबस्सुम तो शायद इन फूलों के लिए ही दबी थी। वो अक्सर ज़रा करीब से भी गुजरी और चौकीदार की नज़र बचाकर स्याह गेट की झुर्री से अंदर भी झांका था, और उसका दिल महबूत हो गया था। वसी और अरीज़ लॉन में मखमली सब्ज़ कालीन बिछा था। घास के चारों जानिब मुख्तलिफ फूलों के पौधे थे। पाम के मोरिंग जैसे पत्तों वाले पौधे बड़े बड़े गमलों में रखे थे। लॉन की सीढ़ियों पर मेहराबी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। गुलाब, चंबेली, मोतिया, जाने कौन कौन सी किस्मों के गुलाब और फूल इस लॉन में महकते थे। सुर्ख रोशों पर खड़ी गाड़ी इंतहाई कीमती थी, और कितनी हैरत की बात थी कि कभी यहाँ किसी को नहीं देखा था। बाहर चौकीदार ही नज़र आता था। शायद उसकी टाइमिंग ऐसी है, आगे बढ़ जाती। अपने घर से उसके घर तक आते आते जो जहनी टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी, फ़िक्र तफक्कुर के बादल होते थे, सब महू हो जाते। उसे भी चंद लम्हों की खुशी दरकार होती। उस घर को देख कर जाने कैसा सुकून मिल जाता। माहम ऐसी ही थी, दूसरों की खुशियों पर खुश होने वाली और दूसरों के लिए जीने वाली। बढ़ती उम्र के ख्वाबों के साथ एक ख्वाब उसका ये भी था कि अच्छे घर में रहना। उसके तालीम, उसका शऊर उसे अक्सर उदास कर देता, और अच्छा घर शायद अच्छे लोगों के नसीब में होता है। वो दो बहनें थीं। अब्बू की बीमारी, मुसलसल बढ़ने वाली खांसी, अम्मी के घुटनों का दर्द, और बड़ी बहन जरी की बेहसी। तारों भरे आसमान के नीचे एक छोटे से सहन की जलगंगा सी चारपाई पर लेट कर अक्सर सोती थी। कोई औलाद इतनी बेहिस होती है, उसका दिल चाहता कि इतनी मेहनत करे कि उसके अब्बू ठीक हो जाएं, इतना पैसा हो कि अम्मी का इलाज हो जाए, और इतना बच जाए कि इस नदी किनारे की आबादी से दूर कोई छोटा सा घर ले ले और कहानियों की शहजादियों की तरह अम्मी अब्बू के साथ आराम और सुकून से रहे। जब से जरी घर से भागी थी, ये ख्वाब शदीद हो गया था और मैंने शदीद तर। सुबह आबादी से बाहर पोश इलाके में एक स्कूल में पढ़ाती थी। एक बच्चे घर आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। उस महल्ले में ट्यूशन फ़ीस क्या मिलती। शाम में एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया, और वहाँ से वापसी पर एक बंगले में दो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आती थी। तो उस बंगले से वापसी पर वो घर उसकी तवज्जो खींच लेता था, और वो दुआया अंदाज में सर उठाए घर को देखती महबूत हो जाती, और एक मध्यम सी ख्वाहिश अक्सर सर पे उठाई। उस घर में रहने वाले मकीन कैसे होंगे, कभी कोई नज़र नहीं आया। उसने अपनी आमदनी से ज़रा सी बचत करनी शुरू कर दी थी, शायद कभी उसका घर बन जाए। भर आई हुई आंखों और एहसास दिल से मुंह को इतनी अनगंदी संदी प्लस्तर उतरती बमुश्किल खड़ी दीवारों को देखा, दरवाजे पर झूलते पर्दे को देखा, खोखे नुमा किचन को देखा, अब्बू की खांसी को सुना, और दरो दीवार से झांकती गुर्बत को दिल पर महसूस किया। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम शायद कभी नहीं संवार सकते, मगर बाज़ लोगों में सलाहियत होती है कि ज़िंदगी संवार लें। जैसे जरी, उस घर से निकलकर जरी की ज़िंदगी बदल गई होगी। जो घर से भाग जाए तो क्या उसकी ज़िंदगी बदल सकती है? दिल के रगों को एक एहसास ने छू लिया। अम्मी के जोड़ों का दर्द, अब्बू की खांसी, जरी के ख्वाब, उसके ख्वाब। धीरे से उठ गई। क्या बात है माहम, इतनी चुप चुप है? कपड़े धोले पूरा हफ्ता मसरूम रहती है। अम्मी चौकी से उठकर छलंगा पलंग पर बैठी। धो रही हूँ, कल स्कूल से आते हुए मेरी दवा लेती आना। अच्छा। अब्बा को डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, खांसी बढ़ गई है उनकी। अच्छा। वो बाल्टी में भीगे कपड़े मसलने लगी।
بازار سے سودا لا کر کچھ پکا لے۔ میرے اندر ہمت نہیں۔ اس نے مڑ کر ماں کو دیکھا اور وہ ایک نگاہ ڈال کر رہ گئی۔ ابو کی صحت، امی کو آرام اور اس گھر کی بہتری، یہ اس کا تعلیمی شعور تھا اور یہ اس ذات دل نے سر اٹھایا۔ یہ سب میری ذات کا ہی تو حصہ ہے، زری کا حصہ تو نہیں تھا۔ اس نے کیوں نہیں سوچا میں اتنی خود غرض نہیں ہوں، تم تو زری سے زیادہ خوبصورت ہو، جانے کس جذبے نے کہا۔ میں؟ وہ بے ساختہ چونکی۔ کہاں؟ ان ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں خوبصورتی تو بس خیالوں میں ہی۔ وہی گھر در آباد بے ساختہ مسکرائی اور کپڑے دھو کر تار پر پھیلانے لگی کہ ایک پتھر شانٹنے سے آ لگا۔ اس نے بے اختیار چونک کر سر اٹھایا، برابر کی دیوار سے ایک سر پیچھے ہوا، پھر جھانکنے لگا۔ شرفو اسے دیکھ کر دانت نکالتے ہوئے ماتھے پر ہاتھ لے ہونا پتھر ٹالی میں بہا کر اندر آ گئی۔ یہ ایسا ہی نچلے طبقے کا محلہ تھا، یہاں سب کچھ قدم قدم پر ہوتا تھا، مگر وہ زری نہیں تھی اور اس کا ذہن آوارہ نہیں تھا۔ وہ تو مخمل تھی جو ٹاٹ کے پیوند بن گئی تھی۔ اس کا شعور اس سستی ہی محبت پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات محلے کے تمام لڑکے جان گئے تھے، مگر پھر بھی وہ قسمت آزمائی سے باز نہیں آتے تھے، اور وہ اپنی مستقل مزاجی سے۔ امی ہم گھر نہیں بدل سکتے؟ جب اس نے اچانک کہا، ابو اس کی شکل دیکھنے لگے۔ شکر کر یہ مکان اپنا ہے، گھر بدل کر کہاں جائیں گے؟ برسوں گزر گئے اس محلے میں، اب تو جنازہ ہی نکلے گا یہاں سے۔ بیاہ کر جو ادھر آئی تھی، محبت سی ہو گئی ہے یہاں سے۔ یہ ابو تھے، کوئی بیٹا ہوتا تو شاید حالات بدل جاتے۔ امی نے سر جھکا لیا۔ وہی برسوں پرانی خواہش بیٹے کی، وہ بھی بیٹے جیسی تھی، کما کر لاتی تھی تو گھر چلتا تھا، مگر وہ بیٹی تھی، بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے۔ پھر کیا جواب دوں؟ رشیدہ درزن کو اپنے بیٹے کا رشتہ جو لائی تھی، یکا یک اماں کا رخ ابو کی طرف مڑ گیا، جو اسٹول پر بیٹھے تھے۔ پیلے بلب کی روشنی نے ہر طرف یاسیر سی پھیلا دی تھی۔ ماہم نے چونک کر سر اٹھایا۔ اچھا لڑکا ہے، محنتی ہے، برگر کا ٹھیلا لگاتا ہے، ساتھ ساتھ سبزی کا ٹھیلا بھی چلتا ہے۔ صبح سکھ سے رہ لے گی ماہم۔ ماہم ساکھ بیٹھی رہ گئی۔ وہ بھینگا جاوید اور سکھ کے خواب۔ وہ دھیرے سے اٹھ گئی۔ ان مکانوں میں رہنے والی لڑکیوں کی قسمت میں شاید سکھ کے خواب نہیں ہوتے، محنت کے خواب ہوتے ہیں۔ رشیدہ درزن کے بیٹے سے شادی ایک مستقل مشقت کا سلسلہ تھا۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں بیاہنے والی تھیں۔ اس کے خواب تھے ہی کیا جو پیش قدمی کا محرک بنتے۔ دھیرے سے اندر اپنے تخت پر جا کر لیٹ گئی۔ میں کہتی ہوں ہاں کر دیتے ہیں، اپنے محلے کے سب سے اچھے لڑکے کا رشتہ آیا ہے۔ اماں کے لہجے میں فخر تھا، اور لڑکی ذات ہے، باہر نکلتی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ زری کی طرح نکل بھاگی تو اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اماں کو اپنی اولادوں کے مزاج کا ہی نہیں پتہ۔ ارے سوچ کیا رہے ہو؟ جواب دو، اس سے بہتر امکان میں کیا آئے گا؟ اور جہاں یہ نوکری کرتی ہے جاتی ہے، وہ لوگ یہاں نہیں آ سکتے۔ دوپٹہ چہرے پر رکھ لیا ماہم نے۔ اماں سچ بولتی ہیں، اس کے لیے کون آ سکتا ہے؟ یہاں کسی کو اس کے گھر کا راستہ ہی نہیں پتہ۔ سیدھی لیٹ کر چھت کو دیکھنے لگی۔ پنکھا بہت آہستہ چل رہا تھا۔ باہر اماں نے ابا کا اور جانے کا کیا کیا کہا، اس کی اماں اسے نہیں جان سکتی تھی۔ امی میں شعور نہ تھا جو مزاج سمجھتی بیٹی کا، نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ صبح ان گلیوں سے گزرتے ہوئے بے حد آرزودہ ملول تھی۔ رات روئی تو نہیں تھی، مگر آنکھیں سرخ اور متحرم تھیں۔ غربت کا ورثہ اس کی ذات میں منتقل ہونے والا تھا۔ کاش ایک موڑ کاٹا۔ ابا کی دعا، اماں کا آرام اور گھر کا خیال رکھتے ہوئے اپنے بارے میں بھی سوچ لیتی تو زری بن جاتی۔ اور وہ بے حس خود غرض نہیں تھی، اپنے بیمار ماں باپ کا بیٹا تھی اور وہ بیٹی سمجھتے تھے۔ ایک آہ سی دل سے نکلی تھی۔ واپسی پر وہ پھر سے اس گھر کے سامنے رک گئی۔ جانے کیوں قدم آسودگی اور اطمینانیت کا احساس دیتے گھر کے آگے رک جاتے تھے۔ ایک خوشی کا سا احساس دل کو چھونے لگتا تھا۔ آج جانے کیوں دل بھر آ رہا تھا۔ گھر دیر سے جانے کی خواہش ہوئی تو پارک میں داخل ہو کر اس بینچ پر بیٹھ گئی جہاں سے وہی گھر نظر آتا تھا۔ سرسبز ٹیرس اور ستون سے لپیٹی بیلیں، وہ دریچے پر کھینچے پردے، اوپر جاتا محرابی زینہ اور ریلنگ۔ ایک انسیت، ایک محبت ہونے لگی تھی اس گھر سے۔ انسان کے خواب پورے ہوں تو نعم البدل تلاش لیتا ہے، اور شاید گھر ماہم کے اندر کا کوئی خواب تھا جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا، بس دیکھنا اور چاہے جانا اچھا لگتا تھا۔ شاید یہ گھر اس کا محبوب تھا جس کی خبر اسے بھی نہیں تھی، اور محبوب کی خبر ایک دم سے کب ہوتی ہے؟
ایک جذبہ، ایک بدھ، ایک پر سرخوشی سے وہ مدتوں سے سر اٹھائے گھر کو دیکھ رہی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ کوئی انہیں کی نظروں سے واچ کر رہا تھا۔ ہر روز 10-15 منٹ گزرے ہوئے لمحے اسے بہت عزیز تھے۔ آج کل چوکیدار موجود رہتا تھا، اس لیے گیٹ سے اندر نہیں جھانکتی تھی۔ سردیاں شروع ہو رہی تھیں، ابا کی کھانسی بڑھ رہی تھی۔ اماں اس کی ڈولی اٹھانے کی پلاننگ کر رہی تھیں کہ ابا کا ڈولا اٹھ گیا۔ اماں بیوہ ہو گئیں اور وہ دم سادے دیوار سے لگی بیٹھی رہی۔ گھر خالی، سونا اور رسیب زدہ لگنے لگا اسے۔ گھر کی دیواروں سے اور اماں کے خیال سے خوف آنے لگا۔ ابا شاید اس کے اچھے مستقبل کے لیے پر امید تھے، تبھی درجن کے بیٹے کے لیے منہ سے بولتے نہ تھے، کوئی رائے نہ دیتے تھے۔ پر اماں اب اکیلی تھیں اور درجن کے چکر لگنے لگے تھے۔ فیصلہ اماں کو کرنا تھا اور اماں اپنے ہر فیصلے کے لیے جلد باز تھیں۔ اماں، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ اس سے پہلے کہ اماں کوئی حتمی فیصلہ کرے اس نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیا تو نے بھی زری کی طرح کا ڈھونڈ لیا ہے؟ اماں نے تیکھے تیور سے دیکھا اور زبان کھول دی۔ اماں، میں زری جیسی ہوتی تو آج اکیلی ہوتی، تو اکیلی رہ جائے گی، کون خیال رکھے گا پھر؟ تو رشیدین کا گھر کون سا دور ہے؟ اماں ہنسی۔ اماں، جب رشتہ بن جائے گا تو دل دور ہو جائیں گے۔ مگر اماں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ آج دل بہت اداس تھا، اپنے محبوب کو دیکھتی دل میں اداسیاں پر پھیلاتی رہی۔ گیٹ پر چوکیدار نہیں تھا، سائڈ سے اندر جھانکا، دل مضطرب اور روح شانت ہو گئی۔ آنکھ تھکی تو دوسری جانب آ کر باہر آنکھ لگا دی۔ پھول ہی پھول تھے، سبزے کے اطراف سفید کرسیاں، وہ صوفے جیسا جھولا۔ وہ گہرا سانس لے کر خوشبو دل میں بسا کر پلٹی اور ساکت ہو گئی۔ اسے واچ کرتی ہوئی اس نگران آنکھیں سالم سامنے تھیں، شانے پر 3 پھول سجائے۔ پس منظر میں نظر آتی پولیس کی جیپ اور اس میں نظر آتی رائفل۔ اس کا سر گھوم گیا، دل چاہا زمین میں پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ایک غافل باریک لڑکی، اسکول ٹیچر جو زندگی کو بہت گہری نظر سے دیکھتی ہے، محض ایک خواہش کے لیے دوسروں کے گھروں میں جھانکتی رہتی ہے اور جھانکتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ اس پر گھڑوں پانی پڑتا جا رہا تھا۔ آئی ایم سوری سر، وہ میں دراصل… کون ہیں آپ؟ گہری سنجیدگی سوال کیا۔ میں یہاں سے گزر رہی تھی تو آگے کا سوچ کر پھر کانپنے لگی۔ اتنی بڑی لڑکی اور یہ حرکت! کیا نام ہے آپ کا؟ ماہم فیاض۔ فائل اور کتابیں دوسرے ہاتھ میں منتقل کی۔ کسی گروہ سے تعلق رکھتی ہو؟ جی۔ وہ کون سے سرغنہ تمہارا؟ جی۔ اسے تو بات کا مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنی معصوم نہیں ہو جتنی بن رہی ہو۔ ہکا بکا اس کا منہ دیکھ رہی تھی، تبھی دروازہ کھلا اور چوکیدار باہر آ گیا۔ ارد گرد آنے جانے والے لوگ رک گئے۔ لے چلو اسے اندر۔ ہاتھ میں پکڑی اسٹک سے اس کی جانب اشارہ کرتا وہ اندر چلا گیا اور کھلے گیٹ سے جیپ اندر جانے لگی۔ ایک لمحے کو سوچا بھاگے، مگر کیوں؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ محض کسی گھر کی خوبصورتی کو سراہنا تو جرم نہیں ہے نا؟ نگاہ اٹھا کر چوکیدار کو دیکھا، اس کو باہر دیکھا تھا اور اس کی نظر بچا کر ہی اس کے گھر کی خوبصورتی کو من میں بسایا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ جانے کیوں گھبراہٹ میں نکلا تھا منہ سے۔ اندر چلو اور صاحب کو جا کر بتاؤ۔ چوکیدار وفادار تھا، اس نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے، سر پر دوپٹہ سنبھالا۔ کیا وجہ بتائے گی؟ یہ کہنا کتنا باعث شرمندگی ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہے تھے کہ گروہ سرغنہ؟ ایک بار پھر چونکی اور گھبراہٹ سوار ہو گئی۔ سارا کانفیڈنس گیٹ کے باہر رہ گیا۔ ایس ایچ او اور جیپ سے اترتے لوگ، ان کے ہاتھ میں پکڑی رائفل، خوف پر اٹھتی تنی نگاہیں، ان کی پس نظر سے بھاگتی خوبصورتی اور حسین گھر کا مبہوت کر دینے والا حسن بے معنی ہو گئے۔ کون ہو تم؟ کرخت اور آواز سخت لہجے میں پوچھا گیا۔ میں نے کہنا ہے کہ ماہم، اور اتنے دنوں سے اس گھر کو واچ کر رہی ہو تم۔ کرخت لہجہ چوکیدار کی غیر موجودگی میں۔ انسان ذرا سی خواہش کے لیے بعض اوقات کتنا ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ سر، بس صرف اس کے لیے چپ سی ہوئی اور اس چپ نے سامنے کھڑے پولیس آفیسر کو الرٹ کر دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ لڑکی ایک دم سے گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی اور تسلی بخش جواب نہیں دے رہی تھی۔ یہ کسی گروہ کا کارکن تھی، سرغنہ تھی، ان کے گھر پر کوئی واردات ہونے والی تھی، یا پھر… بتاؤ کیا کرنا تھا؟ چوری، ڈکیتی، واردات یا کوئی سازش؟ چھڑی اس کی جانب اٹھی۔ نہ نہیں، ایک ساتھ اتنے منفی الفاظ، ایک ذرا سی خواہش کے لیے اس کا خون خشک ہونے لگا۔ بامشکل تھوک نکلا۔ نہ ہی نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، بس میں ذرا… پھر رکی، اس کا سر جھکا اور یہ ادھورے جملے اسے مجرم بنا رہے تھے۔ بولو، بتاؤ۔ وہ گرجا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی، ہاتھ سے فائلز، کتاب، نوٹس گر گئے۔
चौकीदार ने झुक कर उठाए और उसे मालिक की जानिब बढ़ा दिए। चंद लम्हों की खामोशी रही। किताब की आड़ में ये काम भी करती हो? तुम्हें मालूम नहीं था कि ये कर्नल ग्रेवजी का बंगला है? उसने धीरे से सर उठाया। काश वो नेम प्लेट भी पढ़ लेती। वो तो बस सैर और खूबसूरती में खोई रही। उसे घबराना नहीं चाहिए। कौन कौन शामिल है तुम्हारे साथ? ठीक ठीक जवाब दो। कहाँ रहती हो तुम और कब से ये काम कर रही हो इन मुक़द्दस किताबों की आड़ में? वो ज़ोर से जीप की साइड पर हाथ मारकर दहाड़ा। उसकी आंखों में पानी भर आया, लहजा भरा गया। इतनी बड़ी ख्वाहिश तो नहीं थी जिसकी इतनी ज़िल्लत आमीज़ सज़ा। मैं अपनी अम्मी के साथ पीछे कच्ची आबादी के शुरू में ही रहती हूँ। यहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाने आती हूँ और इस घर के आगे से गुजरते हुए लम्हा भर को रुककर आवाज़ के ज़ेर-बम पर काबू पाया। इस घर की खूबसूरती देखकर रुक जाती हूँ। मुझे सब घरों से ज़्यादा इस घर की सजावट, सब्ज़ा बनावट अच्छी लगी थी। धीरे से निगाह झुकाकर बात मुकम्मल की। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और गोया इसके बयान की नफ़ी कर दी। झूठ बोलती हो तुम। एक बार फिर छड़ी जीप पर मार कर गरजा। वो घबरा कर उनकी शक्ल देखती रह गई। झूठ बोलकर चल देना चाहती हो क्या? गवाही क्या सबूत है तुम्हारे पास? तकरीबी गिरोह के कारकुन यूं ही आंखों में धूल झोंकते हैं। सर, उसके आंसू रुखसार पर बह निकले। मैं गरीब ज़रूर हूँ, यहाँ धोखेबाज नहीं। एड्रेस बताओ। वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। उसने धीरे से एड्रेस समझाया। मेरी माँ को मत बुलाइए, वो घबरा जाएंगी, बीमार हैं, और ये पुलिस वाले वहाँ जाएंगे तो बहुत बुरा होगा। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? एड्रेस बताकर एकदम से उसे पर घबराहट सवार हुई। उसकी सोच ने बहुत दूर तक वक्त के साहिल पर बिखरा अपना मुस्तकबिल देख लिया। उसके सामने पुलिस ऑफिसर थे जो हर चीज़ को शक शुबा की निगाह से देखते हैं। उनसे बचना अबस था। उसकी टांगें शल हो गईं। प्लीज़ सर, मेरा यकीन करें। रूहानसी दिलगेर हुई। इस ड्रेस पर जाकर मालूमात करके आओ। हुक्मनामा जारी हो गया। सर, मेरी इज्जत, लोग, मोहल्ले लोग, प्लीज़ ये ना करें। मेरा यकीन करें। फिर सच सच बताओ, तुम कौन हो और क्यों इसकी निगरानी कर रही हो? सच यही है, और सच को सच मानने के लिए तहकीक ज़रूरी थी। कांस्टेबल बाहर निकल आए। वो इधर ही लॉन की सीढ़ियों पर बाम के पौधे के बेहद करीब मेहराबी सीढ़ियों के साथ लगकर टेरेस से गुजरती बुर्गनवेलियों की शाखों के नीचे ढह गई। उस घर का हुस्न अपनी ही सरजमीन पर कैसी जिल्लत दिखा रहा था। आंसू बह निकले। या अल्लाह, इतनी सी ख्वाहिश की इतनी बड़ी सज़ा। मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? अम्मा का क्या हाल होगा? जरी के बाद मैं भी। वो फूट फूट कर रो दी और दोनों पुलिस ऑफिसर शको शुबा की तह तक पहुंचने के लिए प्लान बनाने अंदर चले गए। भागने के सारे रास्ते गेट के साथ ही बंद हो गए। भागती क्यों? किसी खूबसूरती को सहराना गुनाह था क्या? हाँ, गुनाह था। वो सिसकी उसी दौर में, इन हालात में गुनाह अजीम था जो उसने कर दिया था। अब तो बस सज़ा सुननी थी। ये फौजी ऑफिसर का बंगला था। शाम के साए खजूर, नारियल, यूकलिप्टस के दरख्तों पर फैल रहे थे। जर्द सूरज की शुआएं मुनक्कस हो रही थी, मगर वो खूबसूरती के शहर से निकल आई थी। एक जुदाई शहर था जो टूट गया था। हकीकत बड़ी तलख थी, इसका अंजाम उससे भी जुदा। बहुत देर बाद दरवाज़ा खुला। हक्का बक्का अंदर आई अम्मा। ऑफिसर गाड़ी से बाहर आ गए। क्या हुआ माही? क्या क्या है तूने? अम्मा तो शुरू हो गई। अरे कमबख्त, नहूसत मारी अम्मा सदा की जज्बाती। अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, बस गेट से अंदर झांक रही थी कि इन्होंने पकड़कर चोर, डाकू, गिरोह, जाने क्या क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं। रोते हुए अम्मा की तरफ बढ़ी। इतनी बड़ी हो गई है, तेरी हरकतें नहीं गई। कितनी बुरी बात है दूसरों के घर में झांकना। अम्मा, वो अम्मा के शाने से लग गई। ऑफिसर करीब आ गए। साहिब, गलती हो गई है, इसे माफ़ कर दो। अम्मा की नज़र उठी। ये गलती नहीं है बीबी, इन्हें बहुत दिनों वॉच किया जा रहा था। ये किसी मुनज़्ज़म गिरोह की रुकन है। अम्मा के तो हवास बाख्ता हो गए। तफ्तीश की जाएगी क्या? जब तक इन्हें हवालात में रहना पड़ेगा। अम्मा के घुटनों में दर्द की एक लहर उठी। वो लहरा कर गिरती चली गई। अम्मा, माँ, हमने चीख कर उन्हें उठाया। जवान लड़की, हवालात, तफ्तीश। अम्मा, माहम ने इन्हें संभाला। मेरी बच्ची, खुदा तेरी हिफाजत करे। इनका सर माहम के शाने से आ लगा। अम्मी, माहम ने इन्हें झंझोड़ डाला। ऑफिसर सारी कार्रवाई देख रहे थे। दोनों ने आंखों ही आंखों में जाने क्या कहा। प्लीज़ इन्हें देखें। डॉक्टर को बुलाएं। माहम के छक्के छूट गए। दिल की धड़कन, नब्ज़, आंखें खुली, सीने पर सर रखा। अम्मा, नहीं अम्मा, आंखें खोलें, मैंने कुछ नहीं किया।
بس صرف دل کی خواہش پوری کی تھی۔ اماں یہ میرا یقین کرے، میں نے یہاں رہنے کا خواب کوئی تھوڑی دیکھا تھا۔ بے چارگی سے اماں کا چہرہ تپتپا کر انہیں بتا رہی تھی، سمجھا رہی تھی۔ حوالات اور تشویش کے نام نے ہی ان کی روح قبض کر لی تھی۔ اماں ان کے سینے پر سر جھکا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی۔ جانے کس بات کی سزا مل رہی تھی۔ جنازے میں پھپھو اور محلے والے شامل ہوئے۔ ماموں نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ پولیس والے بال کی کھال اتار کر نہ کیا ہوا جرم بھی قبول کروا لیتے ہیں۔ محلے والے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے رہے۔ پھپھو جرم پوتی رہی اور سیاہ کپڑوں میں ملبوس چپ چاپ سوگوار اداس مزمل وہ لون کی سیڑھیوں پر بیٹھی رہی۔ آفیسرز کو اب بھی یقین تھا کہ یہ کسی گروہ کی کارکن ہے اور چھپا رہی ہے۔ اصلیت جان لیں گے شب خون یہ لڑکیاں ایسے ہی مار لیتی ہیں۔ چھوٹی کچی آبادیوں میں رہنے والے ایسے کیسوں کے پیچھے نہیں آتے۔ میں ماہم فیاض کچی آبادی کی شروع میں رہتی ہوں۔ انٹر کیا، BA کرنے کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے ٹیوشن پڑھانے کے لیے آئی تھی۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اماں اسکول کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ پورا کرتی تھی اور لمحہ بھر کو رک کر کئی بار کا دہرایا ہوا بیان دہرا دیا۔ ابا کے ساتھ اماں بھی مر گئی ہیں۔ اب میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ دکھی مایوس ملول انداز سے اطراف میں نگاہ کی۔ اس کی خواہش کی سزا، مجھے جو چاہے سزا دے لیں۔ SP دانیال گریوزی سینے پر ہاتھ باندھے، لب بھینچے، سر پر کیپ جمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بیان پر یقین آ گیا تھا۔ اس کے پاس کوئی موبائل فون بھی نہیں تھا۔ کوئی رابطہ کیسے کرتا؟ موبائل کا میرے پاس کیا کام؟ گھر سے اسکول، اسکول سے ٹیوشن، شام کو گھر جا کر روزہ کھولنا بس۔ روزہ؟ اچنبھے سے انداز میں پوچھا گیا۔ میرے پاس لنچ کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ گھر جا کر دوبارہ آنا مشکل ہوتا تھا، اس لیے میں روزوں کو زیادہ اہمیت دیتی ہوں۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ چھوٹی سی خواہش مجھے مجرم بنا دے گی، اور اس حوالے سے میرا کوئی خواب ہی نہیں تھا۔ اس کے سامنے کھڑے لوگ زور آور تھے، قانون کے محافظ سے اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتے تھے، ٹیڑھی نظر پہچان لیتے تھے، ہر شے کو غور و خوض کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کا حق تھا، دیکھ سکتے تھے، مگر انصاف کون کرے گا؟ قانون اس کے لیے کیا سزا تجویز کرے گا؟ اب ہوں دانیال گریوزی ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ کچھ غلط ہو گیا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے یہ لڑکی ان کی قید میں تھی۔ اچھی طرح ہی تحقیق تفتیش ہو گئی تھی۔ لڑکی جو کہہ رہی تھی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس کے پیچھے کوئی نہیں آیا تھا۔ اس کی ماں کے جنازے کو کندھا دے کر کوئی پلٹا ہی نہیں تھا۔ جہاں ٹیوشن پڑھاتی تھی، اس ٹیوشن سینٹر کے لوگوں نے اس کے کرداری کی گواہی دی تھی۔ سر عباد نے کہا، ماہم فیاض بہت اچھی، محنتی اور ذمہ دار ٹیچر ہے۔ جانے کیوں اتنے دن سے اسکول سے غیر حاضر ہے؟ ٹیوشن سینٹر سے سر غفار نے بھی تصدیق کی۔ اچھی اور محنتی ٹیچر ہے، اور جس گھر میں پڑھانے جاتی تھی اس گھر کے بچے سادہ کپڑوں میں بھیجے جانے والے تفتیشی آفیسر کے گرد ہو گئے۔ مس کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں آئیں؟ کب آئیں گی؟ اب دانیال گریوزی اندر تک شرمندہ تھے۔ ان کے شک و شبہ نے ایک لڑکی کے سر سے چھت چھین کر بے سائباں کر دیا۔ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ ماہم سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اپنے ماموں کے گھر، پھپھو کے گھر یا اپنے گھر؟ ماہم نے سر جھکا لیا۔ ماموں خود غرض تھے، انہوں نے امی کی زندگی میں ان کو کوئی اہمیت نہ دی، واسطہ ہی نہیں رکھا۔ بیوہ پھپھو کے گھر جا کر کیا کریں؟ ان کی اپنی جگہ تنگ تھی، ذمہ داریاں زیادہ تھیں۔ 2 نکھٹو بیٹے اور ایک بیوہ بیٹی۔ اپنے گھر ایک جھرجھری سی آئی۔ گد راستہ ہی نہ بنا لیتے؟ دیواریں بہت کمزور تھیں اور سائبان شیشے کا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بتاؤ، مجھے کوئی نہیں رکھے گا، اور اس صورتحال میں تو بالکل بھی نہیں۔ پھر؟ جواب میں ماہم ایک بھیگی نگاہ ڈال کر رہ گئی۔ دانیال گریوزی کی پیشانی عرق آلود ہونے لگی۔ بھئی کیا کرتے؟ گھریلو قسم کی کنگ ایسے ہی واردات کیا کرتے ہیں، مگر یہ لڑکی کا آنا فانا ہی بے یارو مددگار ہو گئی۔ میں دارالعلوم میں تمہاری رہائش کا بندوبست کروا دیتا ہوں، وہ تمہارے اسکول سے قریب بھی ہے۔ اسکول استاذیہ ہنسی تھی۔ اب اسکول والے کب رکھیں گے؟ جو کچھ کرنا تھا نئے سرے سے کرنا تھا۔ زندگی کو از سر نو سانس لینا تھا۔ اس کی والی وارث خاکی نشین اختیار کر چکے تھے۔ جو حیات تھے وہ راہ فرار اختیار کر چکے تھے۔ اس کے گرد غربت کی فصلیں تھیں اور تنہائی کی دیواریں۔ اس رات وہ جی بھر کے روئی۔ اپنی بے کسی، بے مائگی پر بے انتہا رونا آیا۔ صبح وہ دانیال گریوزی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے ہاسٹل کا پتہ بتا دیں، میں وہاں رہ لوں گی، وہ دارالعلوم سے زیادہ بہتر اور محفوظ جگہ ہے۔ انہوں نے اس کی رہائش کا بندوبست کر دیا، اور جب وہ ہاسٹل جا رہی تھی تو ایک براؤن لفافہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ رکھ لیں، کام آئیں گے۔ ہاسٹل کے 6 ماہ کے واجبات ادا کر دیے ہیں۔ قریبی بہت
بہت سے اسکول ہیں جو بہتر لگے بتا دینا، جاب کا بندوبست ہو جائے گا۔ اتنا احسان، اتنی مراعات، اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ آئی ایم سوری، آپ کا اتنا نقصان ہوا، مگر ہم بھی مجبور تھے۔ وہ بس ایک ٹک دیکھے گئی۔ اس کی زندگی خود بخود راستوں کے بیچوں غم سے گزرتی جا رہی تھی۔ آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ڈرائیور نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ آگے بڑھی اور پیچھے مڑ کر پھولوں، پودوں، صحرابی زینوں، بلند و بالا درختوں میں گھرے گھر کو دیکھا جس نے اس کی زندگی بدل دی، اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی، اسے بے یار و مددگار کر دیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آنسو تواتر سے گود میں گرنے لگے۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پشیمان سا دانیال گریزی اسے جاتا دیکھتا رہا۔ قانون کے محافظ تھے، دل سے قانون کی عزت کرتے تھے۔ اس لڑکی کے ساتھ انجانے میں ناانصافی ہو گئی تھی، اب اس کی تلافی کرنا تھا۔ اسے ادھر ہی رکھ لیتے، مگر ان کے سب گھر والے امریکہ گئے ہوئے تھے، ان کے آنے تک کیسے اسے رکھ لیتے؟ دھیرے سے مرکز کی محملی گھاس پر ٹہلنے لگے۔ امی آ جائے تو ان کی خاطر، ان کی خدمت خصوصاً اس کے لیے اسے رکھ لیں گے۔ دل ہی دل میں ارادہ کیا اور پھر یوں دیکھنے لگے۔ بہت عرصے بعد ایک چہرہ اچھا اور دل کے قریب لگنے لگا تھا۔ ماہم فیاض کی مظلومیت پر ترس آ رہا تھا۔ اس کے لیے بہت کچھ کرنے کو دل چاہنے لگا۔ گاڑی میں بیٹھی ماہم بے خبری میں روئے جا رہی تھی۔ آنسو کے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور بیک مرر میں سے دیکھتا ڈرائیور رحمت علی اداس ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کے وہ پچھلے 10 دن سے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 10 دن میں مسلسل اسے لانے کے سوا اس نے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اسے نماز پڑھتے بھی دیکھا، مگر آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ کھانا برائے نام کھاتی تھی۔ ارد گرد سے بے نیاز صوفے کے کونے سے ٹیک لگائے خوف کے پیچھے دھکیلتی یہ لڑکی رحمت علی کے دل کو چھو گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا اس کی کھوئی ہوئی، ڈری سہمی پلوشا یک پڑ پھر زندہ ہو گئی ہو۔ دل چاہا اس کے آنسوؤں کو سمیٹ لے، اسے اپنی پناہ دے دے، اسے باہمت حوصلہ اختیار کر دے۔ رحمت علی کی آنکھوں میں دھند بھرنے لگی۔ تیز تیز پلکیں جھپکا کر عدسے صاف کیے۔ باہر گاڑیوں کا شور تھا اور گاڑی کے اندر ایک چپ مسلسل تھی۔ ہاسٹل آ گیا تھا۔ پارکنگ میں گاڑی روک کر نیچے اترا اور پچھلا دروازہ کھول دیا، اور جو عالم بے خبری میں روئے جا رہی تھی گھنٹوں پر سر رکھے، چونکہ ہاسٹل آ گیا ہے۔ ماہم حواس باختہ سی ہو گئی۔ زندگی کا ایک نیا سفر اور اس کی ذات، خوف، اندیشے، وہم۔ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ماہم اس کی شکل دیکھنے لگی۔ کس رشتے، کس ناطے سے کوئی تکلیف، پریشانی یا پرابلم ہو تو مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ ماہم نے دھیرے سے خود کو سنبھالا۔ رحمت علی نے بیگ ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ماہم نیچے اتری اور ایک دم سے لڑکھڑا گئی۔ دروازہ پکڑا۔ سنبھل کر، اس زندگی میں ہمارے قدموں کی ثابت قدمی ہی ہمیں مضبوط کر سکتی ہے، ہماری قوت فیصلہ ہمیں مضبوط تر کرتی ہے۔ وہ دھیرے سے چادر سنبھال کر آگے بڑھی۔ ڈرائیور اسے کاؤنٹر تک لایا۔ کاؤنٹر سے تاہم فیاض کی ضروری کارروائی مکمل ہوئی۔ کاؤنٹر میں ملحق اور چاتی چوڑی سیڑھیاں پر ایک راہداری درمیانی کمرہ کھلا۔ یہ روم نمبر 16 تمہارا ہے ماہم فیاض؟ ایک رقص سی آواز نے چونکایا تو اس نے بے اختیار سے سر اٹھایا۔ ہاسٹل کے وارڈن کے پیچھے بلاغت سے دیکھتا رحمت علی کھڑا تھا۔ وہ اندر داخل ہو گئیں۔ وارڈن چلی گئی۔ رحمت علی نے بیگ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ قدرے صاف ستھرا کمرہ، ایک بیڈ، سائڈ الماری، ایک دیوار گیر الماری درمیانی دیوار پر کھڑی تھی۔ رحمت علی نے آگے بڑھ کر پردہ ہٹا کر کھڑکیاں کھول دیں۔ تیز ہوا کا جھونکا اندر آ گیا۔ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ ہو، آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ اپنا ہمدرد مونس، اپنا غمخوار جان کر یہ میرا نمبر ہے۔ رحمت علی کی بھاری آواز ابھری۔ ابھی آپ ادھر ہی رہیں، میں ادھر ادھر کے اسکولوں سے معلومات کر کے آپ کو بتاتا ہوں 1-2 دن میں۔ ابھی اکیلے مت نکلنا۔ رحمت علی بہت رسان بھرے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ وہ اپنی گود میں رکھے ساکت ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ مسلسل گریا سے پلکوں پر سوزش تھی، وہ آنکھیں اٹھا نہ سکی۔ رحمت علی نے اپنا نمبر اس کی ہتھیلی کے درمیان رکھ دیا۔ جاتے جاتے پلٹ کر باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ خدا حافظ۔ رحمت علی نے گہرا سانس لیا۔ پورا کوریڈور خالی تھا۔ دھیرے سے مڑ کر واپس جانے والے راستے پر چلنے لگا۔ ماہم کی معصومیت، پاکیزگی، اکیلا پن اور ہاسٹل کا ماحول۔ وہ ابھی اپنے دکھ میں، اپنے اکیلے پن میں مبتلا تھی۔ دنیا کے بے ثانی کا اسے اندازہ نہیں تھا، اور اب رحمت علی پارکنگ میں آ گیا۔ اسے ہر خطرے اور ہر خوف سے بچانا تھا۔ اب وہ دیر نہیں کرے گا، ہمیشہ کی طرح خالی ہاتھ نہیں رہے گا۔
خوف ایک دہشت کا آکٹوپس تھا جو اس کی ذات کو جانب بڑھا اور وجود سے آ لپٹا۔ پاؤں سمیٹ کر اوپر کیے اور دیوار سے لگ کر سمٹ گئی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا اس کا کوئی نہیں، اب وہ اکیلی تنہا کس جگہ پر ہے۔ آنکھیں بھیگی اور گریبان بھیگنے لگا۔ کھڑکی کے سے باہر ایک اور دنیا تھی، اندر ایک دنیا جس کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی اور اسے جاننا تھا۔ وہ بہت کمزور، کم ہمت اور خوف زدہ تھی۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی رہی، تنہائی، اندھیرا اور رات اسے مسلسل ڈراتے رہے۔ صبح وارڈن نے آ کر دروازہ بجایا۔ وہ ہڑبڑا کر دروازے کی جانب بڑھی۔ کون؟ آواز میں خوف تھا، آنکھیں سرخ۔ ہاسٹل کے وارڈن۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتہ تھا۔ 11 بج رہے ہیں، تم ناشتے کے لیے نیچے نہیں آئی؟ ماہم آگے سے ہٹ گئی۔ میرا نام نرگس ہے۔ اس ہاسٹل کے کچھ قواعد ہیں۔ چونکہ یہاں زیادہ تر نوکری کرنے والی عورتیں، لڑکیاں اور اسٹوڈنٹ رہتی ہیں، اس لیے سب کی ٹائمنگ فکس ہے۔ ناشتہ صبح 8 بجے تک، دوپہر کا کھانا 1 بجے سے 2 بجے تک، رات کا کھانا 9 بجے، شام کی چائے بھی ملتی ہے۔ جو پکتا ہے وہی کھانا ملتا ہے، کوئی فرمائش پروگرام نہیں ہے۔ ہاں، خود جا کر کچھ پکانا چاہو تو پکا سکتی ہو۔ نرگس نے دوران گفتگو اس کا جائزہ لیتے ہوئے ٹائم ٹیبل بتایا۔ آج تو تمہیں دوپہر کا کھانا، شام کی چائے اور رات کا کھانا کمرے میں ہی مل جائے گا، مگر کل سے تم ڈرائنگ روم میں ہی آنا۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ نرگس دروازے پر رک کر مڑی۔ ماہم ہاتھ مسلنے لگی۔ بیڈ پر ابھی تک رات کی چادر تھی، اس نے کمبل کھولا تھا، نہ بستر پر لپٹی تھی۔ بیڈ کا ایک کونا ہی آباد رہا تھا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ کیسی عقابی نظریں آر پار محسوس ہوئیں۔ خیر تو ہے نا؟ ماہم نے نگاہ چرا لی۔ کیا جواب دے؟ اس کی خاموشی کو دیکھتی کندھے اچکالی نرگس باہر نکل گئی۔ خود ہی بولے گی بی بی، یہاں کوئی زیادہ عرصہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ انجانا سا خوف اس کے وجود کا عکس بیل بن گیا۔ کھلے دریچے سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ دھیرے سے دریچے کے کنارے سے لگ کر نیچے جھانکا۔ یہ ہاسٹل کا پچھلا حصہ تھا۔ شاید ناریل، کھجور کے درخت تھے، سبز مخملی گھاس تھی۔ ایک جانب خوش پتوں کا ڈھیر تھا۔ لمبی سی جھاڑو سے ایک عورت جھاڑو لگا رہی تھی اور کونے میں مالی پانی کا پائپ لیے دیوار کے ساتھ ساتھ پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ اس کے سائڈ مینڈیر پر چند کوے بیٹھے انہماک سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دیوار کے اس پار ڈیلی سڑک سے پرے زیر تعمیر گھر تھے۔ سڑک آگے جا کر داخلی سڑک سے ملتی مین روڈ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ بائیک، گاڑی، سائیکل، اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ سورج تیز روشنی پھیلا رہا تھا۔ یہ تعمیر گھر کے سامنے چند بچے، جو غالباً کچی آبادی کے تھے، کھیل رہے تھے۔ ماہم دریچے سے سر ٹکائے انہیں دیکھتی رہی۔ میلے کچیلے بچے، وہ کس گردو چوٹیاں باندھے لڑکی جو مٹی ہوا میں اچھال رہی تھی۔ اپنی تنہائی، اکیلے پن اور دکھ کا احساس غالب ہوا تھا۔ آنسو بہتے چلے گئے۔ دھیرے سے پیچھے ہٹ کر بستر کے کنارے پر بیٹھی۔ آنسوؤں کا ساتھ تھا، آنسو جو ہمدم منسن غم خوار بن کر اس کے وجود سے لپٹے اور دونوں رو دیے۔ دوپہر کا کھانا 3 بجے کمرے میں ہی مل گیا اور وہ بستر پر دونوں پاؤں سمیٹے کیا کرے کیا نہ کرے کی پوزیشن میں تھی۔ یہ علاقہ جانے کون سا تھا؟ اسے تو بس اپنے گھر اور اسکول کا راستہ یاد تھا۔ وہ گھر یاد تھے جہاں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ یہ جگہ تو دیار غیر تھی اور وہ میلے میں بھٹکی بچی۔ تبھی دروازہ بجا اور نرگس اندر آ گئی۔ تمہاری ملاقات ہے۔ میری؟ وہ چونکی۔ میرا کس کو خیال آیا؟ امی، پھپھو یا ماموں؟ بے اختیار بستر سے اتری، سر اٹھایا اور ٹھٹک گئی۔ نرگس کے پیچھے رحمت علی کھڑا تھا، ہاتھ میں شاپر لیے۔ آپ؟ نرگس دونوں کو دیکھتی ہوئی پیچھے نکل گئی۔ آپ اکیلی؟ پریشان ہوں گی؟ یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا یہ کتابیں آپ کو دے دوں۔ کتابیں انسان کی بہترین ساتھی اور بہترین دوست ہوتی ہیں۔ ان سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ سفید شاپر اس کی جانب بڑھا دیا۔ 1-2 دن میں آپ کی جاب کا بندوبست ہو جائے گا، پریشان مت ہوں۔ ماہم نے سر جھکا لیا۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ رحمت علی نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ ماہم نے نگاہ اٹھائی اور انکار میں سر ہلا دیا۔ اوکے، میں چلتا ہوں، 2-4 دن میں چکر لگاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر پلٹ گیا۔ ماہم خالی چوکھٹ کو دیکھتی رہی۔ وجود کا خالی پن ایک دم سے بڑھ گیا اور کوریڈور سے گزرتا، سیڑھیاں اترتا، رحمت علی اپنے اندر روشنی اور توانائی محسوس کر رہا تھا۔ اگلے 3 دن ماہم ہاسٹل کے کمرے میں بند کتابیں پڑھتی رہی۔ کتابوں سے تو اس کی دوستی ہمیشہ سے ہی تھی۔ اسے جو بھی شعور آگے ملی تھی، ان کتابوں سے ملی تھی۔ تمہارا فون ہے؟ نرگس اسے بتانے آئی۔
میرا فون وہ چونکی، کسی کو کیا خبر میں کہاں ہوں، مجھ پر کیا گزری۔ اور اب کھانا نہیں، نیچے ڈائننگ ہال میں ملے گا۔ مہمانداری 3 دن کی ہوتی ہے۔ نرگس کا سخت اور سخت لہجہ جو ماہم کے دل کو سہارا دیتا تھا، دوپٹہ پھیلا کر باہر نکلنے لگی۔ نرگس آگے آگے چلنے لگی۔ او ہو، نیا پنچھی! کمرے سے جھانکتی ایک لڑکی ہنسی۔ خوبصورت کتنی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ وہ سر جھکائے چلتی رہی۔ مختلف آوازیں تھیں۔ سیڑھیاں اترتے ہی سامنے ہی کاؤنٹر تھا۔ یہ فون سن لو تو اسی راستے سے اوپر چلی جانا۔ اپنا کمرہ نمبر مت بھولنا۔ جو بھول گیا وہ کھو گیا۔ نرگس بڑبڑاتے ہوئے نکل گئی۔ اس نے دھیرے سے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ہیلو، میں بول رہا ہوں رحمت علی۔ ماہم نے گہرا سانس لیا۔ اسے اس کے علاوہ کون یاد رکھ سکتا تھا؟ سب اپنے تو اسے اس کے سامنے ہی چھوڑ کر گئے تھے۔ جی ماہم، میں نے آپ سے کہا تھا ہمیں اپنا خیال خود رکھنا ہوتا ہے جب ہمارا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ نرگس بتا رہی تھی کہ آپ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ نرگس؟ کون نرگس؟ وہی جو آپ کو کھانا پہنچاتی ہے۔ دراصل میں کتابیں پڑھ رہی تھی، پھر نکل کر کیا کرتی؟ انسان کو تبدیلی آب و ہوا کی ہمیشہ سے ضرورت رہتی ہے۔ انسان وہی کچھ ہوتا ہے جو تمام دن سوچتا رہتا ہے۔ ہماری زندگی ہمارے خیالات سے بنتی ہے۔ اچھے خیالات اچھی فکر کو جنم دیتے ہیں اور اچھی سوچ ہماری زندگی ہے۔ افسردگی اور ہمیں زندہ گور کر دے گی اور کوئی ہمارے متعلق سوچے گا بھی نہیں۔ ماہم، وہ دھیرے دھیرے سے اسے سمجھا رہا تھا، آپ کوئی اپنے گھر میں نہیں رہ رہی، ہاسٹل میں رہ رہی ہیں اور یہاں کئی سو لڑکیاں رہتی ہیں۔ حالات کا جائزہ آپ کو خود لینا ہے۔ آپ زندگی کے نئے موڑ پر کھڑی ہیں۔ یہاں سے کئی راستے نکلتے ہیں، فیصلہ آپ پر ہے کس راستے کا انتخاب کرتی ہیں۔ ماہم دم بخود کھڑی تھی۔ زندگی اسے کیا سکھانے جا رہی تھی اور وہ کتنی بے خبری میں تھی۔ میں فون کرنا نہیں چاہتا تھا مگر نیچے ہال تک لانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ تھینک یو، بے اختیار منہ سے نکلا۔ کوئی بات نہیں، اپنا خیال رکھنا سیکھ لیں۔ خدا حافظ۔ فون بند ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے فون رکھ دیا۔ آپریٹر اس پہ بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا نام ماہم ہے؟ جی۔ ابھی آئی ہو نا تم؟ دھیرے سے مڑ گئی۔ کہاں جائیں؟ ڈائننگ ہال کہاں ہے؟ باہر جانے کا راستہ کون سا ہے؟ اسی شیشو پنج میں تھی۔ سنو، بیگ سے آواز ابھری۔ پلٹ کر دیکھا۔ میرا نام لبنہ ہے، میں آپریٹر ہوں یہاں کی۔ یہ سامنے راہداری میں جاؤ گی تو آگے ڈائننگ ہال ہے، اس کے برابر میں لاؤنج ہے، وہاں ٹیلی ویژن بھی ہے اور اگر خاموشی سے اگر دیکھنا چاہو تو یہ والا بھی دیکھ سکتی ہو۔ سامنے کونے میں دیوار گہری ٹی وی سیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ شکریہ کہہ کر آگے بڑھی۔ دل دھک دھک ہو رہا تھا۔ سچا دوست وہ ہے جو اس وقت آپ کے پاس آئے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہو۔ رحمت علی میرا کون ہے؟ دوست، ہیر رانجھا، ہمدرد، محسن، غمخوار۔ آگے بڑھتے ہوئے سوچا اور ڈائننگ روم میں داخل ہو گئی۔ لنچ ٹائم نہیں تھا، ٹیبلز خالی تھیں۔ کچھ لڑکیاں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ ماسی ٹیبلیں صاف کر رہی تھیں۔ ایک بچی اس کی جانب بھاگی۔ مس، کیا چاہیے؟ وہ دھیرے سے کرسی پر بیٹھی۔ ایک گلاس ٹھنڈا پانی۔ بچی پلٹ گئی۔ پنکھے چل رہے تھے۔ لڑکیاں اسے دیکھ کر باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ آخری میز پر 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں، ایک رو رہی تھی، دوسری چپ کروا رہی تھی۔ مس، پانی، بچی کی آواز نے چونکا دیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ گلاس تھام لیا۔ زینب، وہ میری اماں ہے۔ دور کونے میں کام کرتی عورت کی جانب اشارہ کیا۔ اور وہ میری بہن ہے۔ پوچھا لگاتی لڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ آپ نئی آئی ہو؟ ماہم نے پانی پیتے پیتے اسے دیکھا۔ کہاں سے؟ گلاس رکھ کر گہرا سانس لیا۔ دھیرے سے اس کا رخسار چھوا۔ جہاں سے تم آئی ہو۔ میرے ابا نے میرے چچا کو مار دیا تھا، اس کے دوست نے میرے ابا کو مار دیا، نام میری اماں پر آیا، اماں پر مقدمہ چلا، چھوٹا مقدمہ، 6 سال جیل کاٹ کر اماں کو ادھر بھیج دیا گیا۔ ہم جب سے ادھر ہی تھے، اماں بھی ادھر آ گئیں، اب ہم تینوں ساتھ ہیں۔ اس نے 2 جملوں میں اپنی آمد کی کہانی سنا دی۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ آپ کا بھی کوئی نہیں ہے کیا؟ معصومیت سے سوال کیا۔ اے زینب، چل ادھر، کبھی کام بھی کر لیا کر، اس کی اماں نے پکارا۔ وہ ادھر بھاگی۔ ماہم نے طائرانہ نگاہ ہال پر ڈالی اور اٹھ کر باہر آ گئی۔ زینب کی بے ساختگی نے دل دکھا دیا۔ اسے دکھ کی شدت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ ٹی وی پر فلم چل رہی تھی، لڑکیاں عورت دیکھ رہی تھیں۔ اس کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا مگر اسے انجان بھی نہیں تھی۔ او ہو، نیا مہمان! کہاں سے آئی ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ وہی مختلف آوازیں، چاق و چوبند چہرے، 2 معنی آنکھیں۔ آؤ، کیا دیکھو گی؟ ذو معنی انداز۔ یہاں سب کچھ ملے گا۔
ایک نے دوسری کو دیکھا۔ ہاں، پہلے اپنا نام بتاؤ۔ وہ سب مختلف لڑکیاں تھیں، ان کے چہرے مختلف کہانیاں کہہ رہے تھے، سب کے چہرے راضی برضا تھے۔ پھر اس کی ذات، تمہیں آئے ہوئے 2 دن ہوئے اور یہ جانب کب سے یہاں ہیں؟ اس کے اندر سے کسی نے کہا۔ بہت کم عمر ہو، ایسا کیا کر دیا کہ گھر والوں نے نکال دیا؟ ایک لڑکی دو معنی انداز میں آنکھیں گھماتی اس کی جانب جھکی۔ میرے ابا اماں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ تو کیا خاندان میں سبھی مر گئے تھے جو تمہیں کوئی رکھ نہ سکا؟ ایک اور سوال، کچھ تو کیا ہوگا ایسا کہ ہر دروازہ بند ہو گیا؟ اور شمیلہ، ہر دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ وہ دور کونے سے اور آواز ابھری۔ ماہم فیاض بیٹھے بیٹھے ایک دم سے کھڑی ہوئی اور باہر نکلتی چلی گئی۔ ہم سے دوستی کر لو، خوب مزے میں رہو گی، کم عمر بھی اور خوبصورت بھی۔ آوازوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ اب اپنے کمرے میں آ کر گہرا سانس لیا۔ آپ زندگی کے نئے پور پر کھڑی ہیں اور یہاں سے کئی راستے نکلتے ہیں۔ فیصلہ آپ پر ہے کس راستے کا انتخاب کرتی ہیں۔ اسے اپنا سانس پھولتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسی کھلی گفتگو، کھلا ڈھلا انداز، بے پاک لہجے، اس کے کانوں کی لمحیں ابھی تک جل رہی تھیں۔ ہر چہرہ نئی کہانی تھا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ ابھی وہ خیر کی پناہ میں تھی اور شر سے نکلنا تھا۔ بس لمحہ بھر میں اندازہ ہو گیا کہ کون کیا ہے۔ دھیرے سے کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی، ہلکی ہلکی آواز سے چھو کر اقرار دے گئی۔ آج کتنے بعد رحمت علی آیا تھا اور خوشخبری سنا رہا تھا۔ آپ کی جاب کا بندوبست ہو گیا ہے۔ یہاں تھوڑے سے فاصلے پر اسکول ہے۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ تنخواہ بھی اچھی ہے، آپ کو پسند آئے گا۔ اس کا دایاں ناخن بائیں ہاتھ پر پکڑی کتاب کے سرورق کھرچتا رہا۔ ماہم زندگی یوں خاموش رہ کر، الگ تھلگ ہو کر نہیں گزرتی، بلکہ ٹھہر جاتی ہے، اور ٹھہرا ہوا پانی ہو یا انسان، ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنی ہے، اپنی قوت ارادی سے۔ رحمت علی نے کہا تو اس نے بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ اور آپ تو ابھی تک اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آئی۔ مجھے یہاں کے لوگ اچھے نہیں لگے، منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ماہم بی بی، لوگ تو کہیں کے بھی اچھے نہیں ہوتے، اور تنہا لڑکی کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ آپ کو ہمت و حوصلے کی ضرورت ہے۔ آپ کے والدین کے ساتھ زندگی ختم نہیں ہو گئی، بلکہ وہیں سے آپ کا نیا جنم ہوا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو باہر نکلنا ہے۔ آپ جو ہیں یقینی نظروں سے اسے دیکھا، آپ کو ثابت بھی کرنا ہے۔ اعتماد کا بیج اس کے اندر اترنے لگا۔ اور میں روز روز آپ کی خیریں پوچھنے اوپر نہیں آ سکتا۔ آپ نیچے ڈرائنگ روم میں آئیں گی یا پھر باہر لان میں؟ یہ گرلز ہاسٹل ہے۔ اسبات نے سر ہلا دیا۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ ارد گرد نظر کی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی کتابیں بتا رہی تھی کہ پڑھ لی گئی ہیں۔ یہ کتابیں لے جاؤں؟ بے ساختہ ماہم نے اس کی جانب دیکھا۔ ان کتابوں پر نگاہ کی۔ بہت اچھی کتابیں تھیں۔ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں تھیں، ان کو سمجھنا بھی تھا اور ان سے سیکھنا بھی تھا۔ میں امتحان لوں گا، مسکرا رہا تھا۔ وہ ہنس بھی نہ سکی۔ چلیں، آپ کو اسکول دکھا دوں گا۔ وہ کھڑا ہوا۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ ذرا جلدی آئیے گا، مجھے سر کے کام سے بھی جانا ہے، اس نے باہر نکلتے نکلتے کہا۔ اور وہ گہرا سانس لے کر بالوں میں برش کرنے لگی۔ کوئی اپنا مونس، محسن، غمخوار، ہمدرد دوست نہ ہو تو زندگی پر یوں ہی جمود اور اداسی ٹھہر جاتی ہے۔ اور ٹھہرا ہوا پانی ہو یا انسان۔ چونی گوندتے گھومتے، چونکہ یہی بات تو ابھی رحمت علی سمجھا رہا تھا، تغافل زدہ ہو جاتے ہیں۔ چٹیاں پیچھے پھینک کر چادر اوڑھنے لگی۔ زندگی کا نیا سفر شروع ہو گیا۔ اسکول زیادہ دور نہیں تھا، اچھا پرائیویٹ اسکول تھا۔ پہلے دن رحمت علی کا فون آ گیا۔ دن کیسا رہا؟ اور اس نے سب ٹھیک ہے بتایا۔ اور سنیں، اپنا کھانا لے کر اپنے روم میں مت جایا کریں، ہال میں بیٹھ کر کھایا کریں، کچھ دیر لاؤنج میں بھی گزارا کریں۔ ہمیں لوگوں سے ہی سیکھنا ہے، ان سے فرار ممکن نہیں۔ تمہارا دوست کتنا اچھا ہے، تمہارا کتنا خیال رکھتا ہے۔ آپریٹر لبنہ کی آواز نے قدموں کو جکڑ لیا۔ تم ہو ہی اتنی پیاری کہ تمہیں اتنا اچھا دوست مل رہا ہے۔ وہ بے ساختہ پلٹی، یہ کہنے کے لیے کہ وہ میرا دوست نہیں ہے۔ لبنہ ہنس رہی تھی۔ اس کے ساتھ نرگس کھڑی تھی، جو بغور اس کا جائزہ لیتی ہوئی وہ پلٹ کر لاؤنج میں چلی آئی۔ حسب معمول ٹی وی چل رہا تھا اور انہماک برقرار تھا۔ وہ بھی صوفے کے کنارے پر ٹک گئی۔ نئی ہو اس لیے گھبراتی ہو کہ دنوں میں ہمارے جیسی ہی ہو جاؤ گی۔ اس کے پیچھے کانوں قریب سرگوشی ہوئی۔ وہ خوف زدہ ہو کر پلٹی۔ چھوڑ دیں اسے شکیلہ، یہ تیری کلاس کی نہیں ہے۔ وہ دور کونے میں بیٹھی ایک لڑکی ان کی جانب گھومی۔ ارے کلاس تو ہم بنا دیں گے، تیری ہو یا میری۔ کیوں؟
تمسخرانہ انداز میں اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ماہم کے اندر خوف کا کرنٹ دوڑ گیا، اور مچھلی جس رنگ کے پانی میں گرتی ہے ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ شکیلہ اس کے پاس سے ہٹ کر پہلو میں آ بیٹھی۔ وہ مچھلی ہوتی ہے، انسان نہیں۔ انسان سوجھ بوجھ، شعور، تجربہ رکھتا ہے، ماحول میں جیتا ہے تو ماحول کی خبر بھی رکھتا ہے۔ ہر کوئی تیری طرح اپنی مجبوریوں کو کیش نہیں کرتا۔ وہ کھڑی ہو کر اس کی جانب بڑھی، اس کے لہجے میں گراہٹ تھی۔ اچھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اسے دیکھا۔ کیا کرے گی تو؟ وہی جو انسانیت کا کام ہے۔ اس نے ماہم کا بازو پکڑ لیا اور وہ اس ہرنی کی طرح کھڑی ہو گئی۔ تبھی اسے جھٹکا لگا۔ شکیلہ نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچ لیا تھا۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہی صیاد بنتا ہے میری رانی۔ شکیلہ کے چہرے پر بڑی زہریلی مسکراہٹ تھی۔ وہ لڑکی اس کا بازو پکڑ کر باہر لے آئی۔ ماہم، تو ابھی تک سناٹے کی سی کیفیت میں تھی۔ خاموشی ہر جگہ کام نہیں آتی ماہم، ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ یہ ہاسٹل ہے، یہاں تمہیں ہر طرح کا چہرہ ملے گا، اچھا بھی اور برا بھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری کیا مجبوری ہے جو تم یہاں ہو، مگر شکیلہ جیسی گدھ عورتوں سے تمہیں خود کو بچانا ہے۔ تم کسی اچھی گھر کی لگتی ہو۔ کسی بچے کی طرح اس کا بازو تھامے اسے ساتھ لے کر آگے بڑھتی ہوئی وہ عورت اسے سمجھا رہی تھی۔ تم مجھے باجی کہہ سکتی ہو۔ دروازے پر رکی۔ جب تک ہم خود کو تحفظ نہ دیں کوئی ہمیں محفوظ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ہاتھ چھوڑ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میرا کام ہی دوسروں کا کام آنا ہے، میرا مقصد زندگی یہی ہے۔ دھیرے سے اس کا بازو تھپ تھپا کر پلٹ گئی۔ ماہم دروازہ بند کر کے پلٹی۔ کسی کا گھر نہ ہو تو لوگ یوں ہی مفت کا مال سمجھ لیتے ہیں۔ کیا زندگی اتنی آرزاں ہے؟ یہ آدمی تمہارا کون ہے جس کا فون آتا ہے؟ ماہم، جو لاؤنج میں بیٹھی میگزین کی ورق گردانی کر رہی تھی، بے اختیار چونکی۔ وہ شکیلہ تھی، دانتوں میں تیلی گھماتی، نظروں کو اسکرین پر مرتکز کیے۔ کہاں مل گیا تمہیں؟ شادی کرے گا تم سے یا نہیں؟ معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا، اور وہ نگاہ کے مطلب پر سے لے کر پاؤں تک عرق آلودگی ہو گئی، اور اس کی گھبراہٹ دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اس میدان میں نئی لگتی ہے، ہمارے ساتھ رہے گی تو تجربہ ہو جائے گا۔ کان میں گھس کر سرگوشی کی۔ یا تو چور خاموش ہوتا ہے یا شریف، اور تجھے ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کون ہے؟ ان کی پیچھے سے آواز بھری۔ ماہم چونک گئی۔ باجی کھڑی تھی، خشمگیں انداز تنفیر لیے۔ اس کی اتنی ہمدرد نہ بن، اسے بھی ادھر ہی رہنا ہے اور تجھے بھی، بلکہ ہم سب ایک ہی تھالی کے بیگن ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ وہ پینڈولم کی مانند جھولی۔ مل بانٹ کر کھانا سیکھ تو کیوں 1.5 انچ کی مسجد بنا لیتی ہے؟ ماہم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ انسان ساتھ نبھانے کی، ساتھ رہنے کی چیز ہے، مل بانٹ کر کھانے کی نہیں۔ باجی کے لہجے میں گراہٹ تھی۔ ہا ہا ہا، شکیلہ کا انداز تصدیق لیے تھا۔ ماہم گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ سن، بیٹھے بیٹھے ماہم کا بازو تھام لیا۔ کسی ایک کو ہو کر نہیں رہنا، جتنی بھی پارسا بن جاؤ، مرد تانا مارنے سے باز نہیں آتا۔ عورت کا ماضی مردوں کی نظروں میں رہتا ہے۔ ماہم کے وجود میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ باجی نے اسے کھینچ لیا اور وہ کھینچتی چلی گئی، اسے لے کر لون میں آ گئی۔ ہر سو شام کے ڈھلتے سائے تلے منڈیروں پر چڑیاں بیٹھی شام کو رات سے ملنے کا منظر دیکھ ہی تھیں۔ برگد اور ہار سنگھار کے درخت پر اترتے پرندوں کا شور تھا۔ دونوں سنگی بینچ پر بیٹھ گئیں۔ ماہم، اپنا دفاع کرنا سیکھ، بولو اور بتاؤ کہ تم وہ نہیں ہو جو یہ سمجھ رہی ہیں۔ ہر عورت وہ نہیں ہوتی جو ان عورتوں کی نظریں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ جیل کاٹی ہوئی یا عورتیں بس عورت ایک ہی روپ سے واقف ہیں، اس لیے کہ ان عورتوں کی بنیاد اس مٹی کے خمیر سے ہے۔ باجی دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھی، تمہارا کوئی گھر ہے تو ادھر چلی جاؤ۔ گھر؟ ماہم کے وجود سے ہوک سی اٹھی۔ اگر منگنی ہوئی ہے تو فوراً شادی کر لو۔ یہ جگہ تمہاری جیسی معصوم سیدھی سادی لڑکیوں کے قابل نہیں ہے۔ یہاں بھانت بھانت کر کی عورتیں ہیں اور تم میں ان سے مقابلہ کرنے کی سخت نہیں۔ مقابلہ؟ بھیگی پلکوں سے اسے دیکھا۔ اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کسی سے۔ اسے تو سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے تھی، زندگی کو گھسیٹنے کے لیے کچھ رویوں کی ضرورت تھی۔ باقی اس کی احتیاجات کیا تھیں؟ طلب دم توڑ چکی تھی، خواہشیں تو عرصہ ہوا بہن کے ساتھ ہی بھاگ گئی تھیں، اب تو صرف زندگی کو سانس لینا تھا۔ خواب؟ اس جیسی بے درد بے گھر لڑکی خواب دیکھنے کی سخت نہیں رکھتی۔ وہ حقیقت شناس ہو چکی تھی۔ یہ عورت اچھی نہیں ہے، اس سے بچ کر چلو۔ ماہم، زندگی ہمیں ایک بار ملتی ہے، اسے عزت نفس کے ساتھ گزارنا چاہیے، ذلت کے ساتھ نہیں۔ تم باشعور اور سمجھدار لگتی ہو۔
बाजी का हाथ उसके शाने पर दोहरा था। गर्म आंसुओं ने रुखसारों को छू लिया। घर का सुकून अगर छोड़ आई हो तो पलट जाओ। माँ बाप बहुत वसीउल कल्ब होते हैं, औलाद पर कुछ भी कर ले माफ़ कर देते हैं। माँ बाप आंसू भल भल बह निकले। बाजी को किसी की आवाज़ दी, वो उठकर चली दी। अभी आती हूँ। बाप को मौत ने छीन लिया और माँ को उसकी ख्वाहिश ने। अगर वो वहाँ से ना गुजरती, ताक झाँक ना करती तो माँ सलामत रहती। बीमार सही, जिंदा तो थी, इसलिए सीना सब पर तो रहती। कुटिया ही सही, कच्ची दीवारें ही सही, मकान तो था, घर तो था, तहफ़्फ़ुज़ तो था, ज़िंदगी तो थी, रिश्ते तो थे। फूट फूट कर रो दी, यूँ जैसे अब्बा आज ही मरा हो, माँ ने अभी अभी दम तोड़ा हो। अभी तो ज़िंदगी को समझ रही थी, एक आम से बरतना कैसे आ जाता। अभी तो सीख रही थी, गुजारना कहाँ से आता। उतरी रात उसके दम पर मातम कना थी। इसी दुखों के साथ नम मलके लिए उसके पहलू में आ बैठी। माँ हमने दिन से उतरकर हॉस्टल की इमारत की जानिब कदम बढ़ाए हुए उसे उड़ती चादर को संभाला और हॉस्टल के गेट के अंदर दाखिल हो गई। इतराब पर निगाह की शकीला दो औरतों के साथ नंगी बेंच पर बैठी थी। नीचे घास पर एक आदमी बैठा था। चारों उसकी तरफ देखने लगे। शकीला ने स्टाइल से हाथ लहराया। माहम गड़बड़ाकर सर पर चादर ढक कर थी, अंदर से भर गई। उसे भी शकीला जैसी औरतें अच्छी नहीं लगती थीं। चालाक, मक्कार, होशियार, तनहादार। अपने कमरे का रुख किया। रात को डाइनिंग हॉल में खाना खा रही थी कि शकीला उसके बराबर में आ बैठी। माहम उठने लगी। बैठ जाओ, उसकी कलाई थाम ली। सुन तो उसे बहुत पसंद आई है। माहम की जानिब झुकी। उसने गड़बड़ाकर उसे देखा। वही वो जो दोपहर को मेरे साथ बैठा था, चाय की उसकी साथ। माहम को ठंडे पसीने आने लगे। ज़ोर से हाथ खींच लिया। फ्लैट में रखेगा। माहम की लवें दिखने लगीं। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, यहाँ रहना मेरी मजबूरी है, सौदा नहीं। हाँ हाँ हाँ, हर घर से भागने वाली लड़की यही कहती है। शरीफजादी हो, शहजादियाँ घर से भागती हैं भला। शकीला सरगोशी में बोलती गिलास घुमाती रही। मैं घर से नहीं भागी, वो गराई, मेरे बाप का इंतकाल हो गया और वो तेरा मुलाकाती। चुप करो, वो मेरा मोहसिन है। एक मोहसिन और बना लो, ज़िंदगी आराम से गुजरेगी, तुम्हारी भी और हमारी भी। माँ हम के वजूद में कपकपाहट दौड़ गई। झटके से खड़ी हुई, झटके से मुड़ी और अपने कमरे की जानिब भागती चली गई। एक खौफ सा दामन घेर हुआ। हर शय अपनी जानिब भागती लपकती नजर आई। दहशत भरे अंदाज में अपने कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसका सांस बेतहाशा फूल रहा था, आंखें सुर्ख और सीना जल रहा था। ये ज़िंदगी का कौन सा मोड़ था? ज़िंदगी का और क्या क्या देखना था। ज़िंदगी जो एक बार मिलती है उसको हमें ज़ाया नहीं करना, समझदारी से गुजारना है। और समझदारी। माहम सिसक सिसक कर रोती चली गई। माहम ने दरवाजे में खड़ी नरगस को देखा और शानों पर चादर दुरुस्त की। फ़ोन पर कह दो कि माहम बीबी सो चुकी है, रात बहुत देर हो गई है, सारा दिन में उसका चौथा फ़ोन है। क्या लड़ाई हो गई है? नरगस ने मुख्तलिफ अंदाज में कहा। तुमसे मतलब? वो गुर्राई। मतलब? सर से पाँव तक माहम को देखा। हमसे ही तो मतलब होना है, बाकी बातें तो बाद में तय होती हैं। माहम लड़खड़ाई। कुछ चाहिए क्या? नरगस ने बेहद करीब झुकती। कोई काम करवाना है? आवाज़ और धीमी और मायनी खेज हुई। या फिर परेशान हो? जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दरवाज़ा बंद करने लगी। अभी तुम नहीं हो, बहुत कुछ चाहिए होता है तुम जैसी लड़कियों को, और हम ऐसे ही काम करते हैं। अंदर ही अंदर खामोशी से, राजदारी से माहम के वजूद में लर्जा तारी होने लगा। अभी के अभी बस गिरने को थी। नरगस मुड़ी और वापस चली गई। माहम ने लरजते हाथों से दरवाज़ा बंद किया। या अल्लाह, बिस्तर पर आकर आंखें मूंद ली। सर चकराने लगा। ये ज़िंदगी का कौन सा रुख है? माहम, ये ज़िंदगी का वो रुख है जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, अच्छाई और बुराई का, शर और खैर का, समझ और कम फहमी का। इंतखाब हमारा है। चाहे तो जरी बन जाओ, चाहो तो माहम रहो। दिल से सरगोशी उभरी। ये वुमेन हॉस्टल था। हर तरह की औरत थी यहाँ, हर नेचर की, हर खसलत की। माहम का तजर्बा और मुशाहिदा दोनों बढ़ते जा रहे थे। एक खौफ सा दामन घेरता रहा। काबी नज़रों से उसे अपने हसार में रखा हुआ था और उसे असर होना था, ना घबराना, ना कैदी बनना था। उसके अंदर की रोशनी कायम थी। अपनी इज़्ज़त नफ्स का एहसास था। मगर ये दुनिया, ये अक़ुवियत खाना, ये हॉस्टल, उसे ये जगह तब्दील कर लेनी चाहिए। उस रोज़ नरगस को देखते हुए बेइख्तियार सोचा था। उस रोज़ रहमत अली हॉस्टल आ गया और उसे मिलने के लिए नीचे आना पड़ा। तुम्हारी तबीयत ठीक है? परेशान हो क्या? कोई मसला है?
بغور اس کے ہنسے ہوئے چہرے کا جائزہ لیا۔ ماہم نے لون میں طائرانہ نگاہ ڈالی اور دوسرے لمحے میں چونک گئی۔ شکیلہ دور کونے میں اس آدمی کے ساتھ موجود تھی اور ان کی توجہ ان کی ہی طرف تھی۔ وہ گڑبڑا گئی۔ میرا خیال ہے ہمیں راستہ بدل لینا چاہیے، اس طرح سے یہاں آپ کا آنا ٹھیک نہیں لگتا۔ رحمت علی چونک گیا، کچھ مضطرب، کچھ مشغول، کچھ اسرار لیے۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، میرا آپ کا رشتہ کیا ہے؟ ابھی زندگی کا تجربہ کم تھا، عمر طفل مکتب میں تھی۔ آواز بھر آنے لگی۔ ماہم دھیرے سے سانس بھرا۔ کبھی تم نے ان سے پوچھا کہ تم کن لوگوں سے ملتی ہو؟ تم نے رشتوں کی وضاحت مانگی ہے؟ یہ دنیا ایک گورکھ دھندا ہے۔ خود کو مضبوط کرو اور اپنا دفاع کرنا سیکھو۔ اٹھا ہوا سر عزت نفس کی علامت ہے اور جھکی ہوئی نگاہ شرافت کی۔ اگر تم اپنی اور میری دوستی پر پشیمان ہو تو میں کل سے نہیں آؤں گا۔ فیصلہ تمہیں اپنے دفاع میں کرنا ہے، لوگوں کی نگاہ سے نہیں۔ وہ چابی ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا، ساتھ ہی اس کا سیل فون بجنے لگا۔ ذرا سا رخ بدل لیا۔ ماہم نے سر اٹھایا۔ اونچا، لمبا، سرخ و سفید آن بان لیے، اس کا مہربان رفیق، دوست شناسا، ہمدرد۔ پھوپھی، تایا، ماموں سب نے رشتے توڑ لیے تھے۔ ایک یہ ساتھ ساتھ تھا، راستہ بتانے کے لیے، سردوزیاں سمجھانے کے لیے۔ اسے دنیا کی نظر سے کیوں دیکھ رہی ہو ماہم؟ اس نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا ہے؟ بھیگی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ رحمت علی نے نگاہ چھپا کر اسے دیکھا اور بس یہی ایک لمحہ تھا جو دل میں پیوست ہو گیا۔ اکلوتا آنسو رخسار پر پھیل گیا۔ میں چلتا ہوں، فون پر بات کرنا۔ مڑا اور پھر چلتا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ سرسبز لان رخ صحرا میں بدل گیا اور وجود حواس باختہ ہرنی کی مانند ہو گیا۔ ہرنی خوبصورت ہو تو ہر عقابی نگاہ سیاہ بن جاتی ہے۔ شکیلہ کے ساتھ بیٹھا مرد مونچھوں کو تاؤ دینے لگا۔ چادر سمیٹتی ماہم اندر بڑھ گئی۔ سنو، تم کہاں نوکری کرتی ہو؟ بالکنی میں کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی جب بیگ سے آواز ابھری۔ بے ساختہ مڑی ایک درمیانی عمر کی نکسک سی تیار لڑکی کھڑی تھی۔ ہلکا ہلکا میک اپ، کٹے ہوئے بال شانوں پر بکھرے تھے۔ اسکول میں پرائیویٹ اسکول ہوگا، کیا مل جاتا ہوگا؟ وہ اس کے پہلو میں کھڑی ہو کر باہر دیکھنے لگی۔ ماہم کچھ سمجھی نہیں۔ آفس میں جاب کرو گی؟ آفس؟ ہاں، تنخواہ بھی بہت اچھی ہے، مگر مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے۔ پیسوں کی ضرورت کسے نہیں ہوتی؟ مسکرا کر اسے دیکھا۔ آفس میں نوکری کے لیے تو بہت پڑھنا پڑتا ہوگا، تجربہ چاہیے۔ ہاں، مگر اتنا بھی نہیں۔ دراصل میرے آفس میں ایک ویکینسی خالی ہے اور تم مجھے اس سیٹ کے لیے اچھی لگی ہو۔ اس نے بغور اسے دیکھا۔ میں نے کبھی آفس میں کام نہیں کیا، تو اب کر لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ ایک اسٹیٹس، ایک نام، مقام ملے گا۔ اب تم ساری عمر ہاسٹل میں تو نہیں رہو گی، گھر بھی بنانا ہوگا، یا ساری عمر گھر والوں کو ہی سپورٹ کرتی رہو گی؟ ماہم اس ٹھوس سچائی پر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا اور فون کان سے لگاتی، ہاتھ ملاتی، پھر ملیں گے کہہ کر آگے بڑھتی چلی گئی۔ ماہم اسے دیکھتی رہی، تاج نگاہ تک۔ گھر، اسٹیٹس، منزل، دیوار سے ٹیک لگائی۔ کون ہے اس کے لیے سوچنے والا؟ اس کو تو اب سر چھپانے کی جگہ چاہیے۔ پیٹ بھرنے کے لیے روٹی، قناعت اس کی فطرت تھی، صبر اس کی عادت، شکر اس کا بچھونا، ہوش اس کے اندر تھی ہی نہیں جو طمع کرتی۔ آنکھیں جھلملانے لگیں، ادھر ہی دیوار کے ساتھ ساتھ ٹہلنے لگی۔ اسے یہ جاب نہیں کرنی۔ اس کی ضروریات، احتیاجات، والدین کی خدمت کا جذبہ، اماں کی دعائیں، ابا کا راہ، انہیں سکھ دینے کی خواہش، سب اسے تنہا کر کے منو مٹی تلے جا سوئے تھے۔ اور زیادہ کما کر کیا کرتی؟ اب ہاسٹل ہی اس کی زندگی تھی۔ گھر میں اکیلی کس طرح رہ سکتی تھی؟ یہ معاشرہ اسے جینے دیتا؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ جینے اور رہنے کو تو اسے ہاسٹل میں بھی نہیں دیا جا رہا تھا، مگر رہنا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ہڑبڑا کر اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور دروازہ بج رہا تھا۔ اس وقت کون ہے؟ شاید لائٹ گئی تھی۔ میں ہوں نرگس، دروازہ کھولو۔ اس وقت وہ حیران ہوئی۔ کیا کام ہے؟ بستر سے اتری۔ کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی، ہلکی سی۔ کھولو تو۔ ایک خوف سا لاحق ہوا۔ تم جاؤ، باجی کا دروازہ بجا لو۔ میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ کام ہے تم سے؟ آواز سرگوشی میں تھی۔ ماہم کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ جاؤ تم، میں نہیں کھولوں گی۔ اپنے گرد چادر کو لپیٹ لیا۔ خوف سے دامن گھیر تھا، پھر اچانک ہی باہر بھاگتے قدموں کی آواز ابھری۔ کون ہے کی پکار ہوئی۔ ہلکا سا شور مدھم ہوتا چلا گیا اور پھر ہر سو سناٹا چھا گیا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں نہا گیا۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وقت گزرا اور لائٹ آ گئی۔ نرگس کو رات کے اس پہر اس سے کیا کام تھا؟ وہ کیوں آئی تھی؟
اس کی تمام حساسیات الرٹ ہونے لگیں۔ صبح اسکول کے لیے نکلی تو سب کچھ ویسے ہی تھا، معمول کے مطابق۔ کسی غیر معمولی واقعہ کا سار ہی نہیں تھا۔ نرگس نظر ہی نہیں آئی۔ قدرتی طور پر اس کے دل میں پریشانی اور اضطراب سرایت کر گیا۔ دوپہر کو اسکول سے واپس آ رہی تھی کہ وہ شخص اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ناگواری کے ساتھ چلتے ہوئے اسے دیکھا اور چونک گئی۔ یہ وہی شخص تھا جو شکیلہ کے ساتھ نظر آتا رہا، مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا، معنی خیزی سے دیکھتا۔ کم عمر بھی ہو، حسین بھی، اور تجربہ کار بھی لگتی ہو۔ اس کے وجود میں لرزش ہونے لگی۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے جنم جنم کا ساتھ ہو۔ مجھ سے دوستی کر لو، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ماہم تیز چلنے لگی۔ کسی بات کی کمی ہے؟ اس دوست سے زیادہ ہی دولت مند ہوں۔ وہ لب بھینچ کر فاصلہ طے کرنے لگی۔ وہ قدم کے فاصلے پر ہاسٹل کا گیٹ تھا۔ میں شام کو انتظار کروں گا۔ لون میں شکیلہ کے ساتھ آ جانا۔ کہیں گھومنے چلیں گے۔ بڑے ماہرانہ انداز میں پروگرام بنا رہا تھا۔ اس نے اپنے پرس کو مضبوطی سے تھام لیا اور سر جھٹک کر بھاگتے ہوئے ہاسٹل کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ سانس پھولنے لگا۔ خوف نے قدموں کو جکڑ لیا۔ اندر جانے والی سیڑھیوں کے قریب ستون تھام کر رکی۔ پھولتا ہوا سانس ہموار کیا۔ بہت پسند کرتا ہے تجھے، اس کا دل مت توڑنا۔ اگر اس کا دل ٹوٹ گیا تو؟ شکیلہ جانے کب سے طاق میں بیٹھی تھی۔ ماہم چونک کر مڑی۔ وہ دانتوں میں تنکا دبائے مسکرا رہی تھی۔ دل رکھ لے اس کا، زندگی میں کسی بات کی کمی نہیں ہوگی۔ ماہم ایک سلگتی ہوئی نگاہ ڈال کر اندر چلی گئی۔ نہ میری ذات کھیل ہے، نہ میں بکاؤ مال ہوں، اس کی چھٹی حس اسے خبردار کرنے لگی۔ رات جو بھری سرگرمی ہوئی تھی، اس میں اس کا ہاتھ ہے۔ اس کی ذات کو خطرہ ہے، ان سے کسی بات کی امید نہیں۔ آگے سیڑھیوں سے نرگس اتر رہی تھی۔ اس کے قدم رک گئے۔ تم رات کو دروازہ کیوں بجا رہی تھی؟ میں لمحہ بھر کو رکی۔ وہ شکیلہ کو تم سے کوئی ضروری کام تھا۔ شک کی تصدیق ہو گئی۔ ماہم بھاگتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھنے لگی۔ اتنی دیا دلیری، اتنی جرأت! کیا یہاں اس کی ذات، اس کی عزت محفوظ نہیں؟ اسے ہاسٹل تبدیل کر لینا چاہیے۔ میں رحمت علی سے بات کرتی ہوں۔ اور پریشانی سے دریچے سے آ لگی۔ بھوک پیاس سب ختم ہو گئی۔ ایک فکر دامن سے لپٹنے لگی۔ بے اختیار اپنی مائیکی کے ساتھ سے پلکیں نم ہو گئیں۔ نہ جانے زندگی کو کس درد بھٹکنا تھا۔ کاش اماں زندہ ہوتیں، ابا ہی اس کی حفاظت کو ہوتے، کوئی اور ہوتا۔ بھل بھل آنسو نے رستہ دیکھ لیا۔ آنچل میں رشک سمیٹے، مگر دل تھا کہ اپنی بے مائیگی کے ساتھ سے اسے مسلسل جل تل کر رہا تھا۔ اسے بہت کچھ سوچنا تھا، یہاں رہنا خطرہ تھا۔ شکیلہ کے ہاتھ لمبے تھے، تبھی دروازہ بجا کر اوپر پرسوں آفر دینے والی لڑکی اندر آ گئی۔ آپ؟ ہاں، اس دن بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائی، بڑے آرام سے بستر پر ٹک گئی۔ آپ نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں تھا۔ میرا نام نوشین ہے۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ آفس کتنی دور ہے؟ ماہم نے دھیرے سے پوچھا۔ گویا تم راضی ہو؟ ایک دم سے خوشی کا تاثر ابھرا۔ ارد گرد کوئی ہاسٹل ہے؟ کیا مطلب، تم اس ہاسٹل کو چھوڑ دو گی؟ ہاں، میں اس ہاسٹل کو چھوڑنا چاہتی ہوں۔ مگر کیوں؟ یہاں اتنی سہولت ہے، ہر طرح کا آرام ہے، پبلک پوائنٹ ہے، کسی قسم کی روک ٹوک نہیں۔ یہاں عزت محفوظ نہیں، بے باکی بہت ہے۔ ہم نے ایک دم سے کہا۔ نوشین اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اور میں کسی اور مزاج کی لڑکی ہوں، سنجیدگی سے کہا۔ دنیا دیکھنے کے لیے، اس کے عیش لوٹنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے۔ مسکراتے ہوئے اس کی معصوم صورت کو دیکھا۔ مجھے دنیا نہیں دیکھنی اور نہ اس کے عیش لوٹنے ہیں، مجھے تو بس زندگی گزارنی ہے، اداسی سے کہا۔ تمہاری کوئی دوست نہیں ہے؟ سب ہی میرے دوست ہیں۔ تمہارے والدین، بہن بھائی؟ کوئی نہیں؟ نوشین کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ میں ہوں نا تمہاری؟ بے ساختہ آگے بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ مجھے تم اپنی بڑی بہن سمجھتی ہو؟ پیار سے پچکارا۔ ماہم مسکرا دی۔ سب کچھ سمجھ لو۔ شکریہ۔ پھر میں آفس میں تمہارے لیے بات کروں؟ مگر مجھے آفس کا کام کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تجربے کار بنانے والے ہم جو ہیں۔ دو معنی انداز میں ہنسی۔ سچ؟ تم مجھ سے سب کچھ سکھا دو گی؟ ہاں، سب کچھ، جو تم چاہتی ہو۔ آنکھیں چمکائے اور ماہم نے بے اختیار اطمینانیت سے ہنس دی اور نوشین شاطرانہ انداز سے اس کی سادگی، حسن کو جانچ رہی تھی۔ میں آج تمہارے لیے آفس میں بات کروں گی۔ تم بھی اسکول میں ریزائن کے لیے تیار ہو؟ صبح آفس جاتے ہوئے اس کمرے میں جھانکتے ہوئے نوشین نے کہا۔ مجھے رحمت علی سے بات کرنی چاہیے۔ میں جاب تبدیل کر رہی ہوں، ان کے علم میں یہ بات ضروری آنی چاہیے۔ آخر انہوں نے اتنا ساتھ دیا۔ لمحہ لمحہ میرا اسکول کے لیے نکلتے ہوئے سوچے گئی، انہیں کیا اعتراض ہوگا؟ ایک
اچھی پرکشش ہے، پھر میں اب یہاں خود کو غیر محسوس سمجھنے لگی ہوں۔ ابھی بھی کہتی ہوں کہ میرے بھائی کا دل رکھ لے۔ لان میں اترتی تو شکیلہ اس کے ساتھ آ لگی، خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ جو نوشین تجھے دے گی اس سے تو زیادہ ہی ملے گا، حسب معمول تنکا چھپاتے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا نا اپنی حد میں رہو، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں۔ مجبوری سے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی عزت داؤ پر لگا دوں۔ بھرپور تنفر کے ساتھ دیکھا، بات مکمل کی اور آگے بڑھ گئی۔ دیکھ لیں گے تمہاری عزت کے شملے کو بھی، 2 دن میں روتی ہوئی آؤ گی عزت کا تاج محل گرا کر۔ کسی بھی ڈر خوف سے بے نیاز شکیلہ زور سے چیخی تھی۔ ان جیسی مکار اور فریبی عورتیں کچھ بھی کر سکتی ہیں، مجھے واقعی یہ حوصلہ تبدیل کر لینا چاہیے۔ آنکھیں بھر آنے لگی، دھند ہی دھند ہر سو بکھر گئی۔ چھت اپنی چھت نہ ہو تو انسان کتنا غیر محفوظ ہوتا ہے۔ آنسو خشک کرتے ہوئے ہمت سے سوچا اور قدم بڑھانے لگی۔ دوپہر کو بس سے اتری تو وہی آدمی کھڑا تھا موٹر سائیکل پر۔ وہ ہمت سے آگے بڑھ گئی، وہ ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ بڑا نخرہ ہے، آؤ ہاسٹل تک چھوڑ دوں۔ ماہم نے سنا ہی نہیں، ایسے لوگوں کو جواب دینا انہیں شعبہ دینے کے مترادف ہوتا ہے، اور منہ لگنے کا فائدہ حل تو وہ سوچ ہی چکی تھی۔ دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا، ہاسٹل سامنے ہی تھا۔ دل چاہا بھاگے اور بھاگنے کو ہی تھی کہ اس نے کلائی پکڑ لی۔ رک جا، ماہم خوف سے کانپ گئی۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ ہاسٹل کی جانب دیکھا، شاید چوکیدار کھڑا ہوا۔ دوسرے لمحے چونکی سرخ گاڑی کھڑی تھی۔ رحمت علی تحفظ کا احساس آمد آیا۔ دوسرے لمحے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر سرپٹ بھاگی اور ہاسٹل کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھا، سامنے سیڑھیاں اترتا ادھر ادھر دیکھتا رحمت علی آ رہا تھا، ہاتھ میں موبائل، دوسرے ہاتھ میں شاپر۔ اسے یوں حواس باختہ دیکھ کر چونکا۔ کیا ہوا؟ تیزی سے قریب آیا۔ ماہم کا سانس پھول رہا تھا اور آواز رند رہی تھی، ماہم! ماہم شاپر بینچ پر رکھ کر بیٹھا۔ ماہم، کیا ہوا؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ اسے پانی کی ضرورت تھی اور پانی لینے اندر جانا پڑتا۔ قریبی کیاریوں میں پڑا پائپ اٹھا لیا۔ یہ پانی پی لو اور پھر مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ ماہم نے ہتھیلیوں کی اوک سے پانی لے کر دیا، گھونٹ بھرے اور منہ پر چھینٹے مارے۔ شدید گرمی دھوپ سے چہرہ سرخ، آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں۔ حسن کی حدت تو ہوتی ہی تلاطم خیز ہے۔ رحمت علی نے نگاہ چرا کر اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ ماہم نے چادر سے چہرہ صاف کیا۔ کیا ہوا؟ وہ باہر راستے میں ایک آدمی تنگ کر رہا تھا، اس نے میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا تھا۔ اس کے انداز میں بے بسی تھی۔ آؤ میرے ساتھ، باہر کی جانب بڑھا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتا گیٹ کراس کر گیا۔ ماہم پیچھے بھاگی۔ باہر کوئی نہیں تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ کیسا حلیہ تھا؟ کون تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی جانب پلٹا۔ ماہم پلٹ کر بینچ کی جانب بڑھ آئی، نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کے جانب ہی متوجہ تھا۔ فکر مندی سے، پریشانی سے اسے ساری بات بتانی ہوگی۔ مجھے نہیں پتا کون تھا، کیا چاہتا ہے، مگر یہ ہاسٹل میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں کا ماحول، یہاں کی عورتیں عجیب سی ہیں۔ جھجک مانیہ ہوئی۔ رحمت علی قریب بیٹھ گیا۔ جیسا ماحول ہوتا ہے ہر انسان کو ویسا ہی سمجھ لیا جاتا ہے، اور یہاں ایک سے ایک عجیب کردار کی عورت ہے، زبردستی اپنی بات منوانے کی ہمت رکھتی ہیں۔ دھیرے دھیرے بتاتی چلی گئی۔ رحمت علی لب بھینچتے سنتا چلا گیا۔ آخر میں نوشین کے بارے میں اور اس کی آفس کے بارے میں بتایا۔ رحمت علی چونک گیا۔ سنو، ہاسٹل تبدیل کروا دیتا ہوں، مگر نوکری تبدیل کرنے کی بات مت کرنا۔ تمہارے لیے اسکول کی جاب بہتر ہے۔ آفس کا تمہارے پاس تجربہ ہے اور نہ ہی ایسی تعلیم۔ ٹائپنگ، کمپیوٹر تمہیں کچھ نہیں آتا اور نہ وہاں کے ماحول سے تم واقف ہوگی۔ یہ قدم بھی مت اٹھانا۔ مردوں کی اس دنیا میں ایک سے ایک مرد ہوگا۔ تم یہاں ہاسٹل میں خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگی ہو تو وہاں کیا حال ہوگا؟ ماہم دم بخود سن رہی تھی۔ انسان جتنا بھی کمزور ہو، اسے دوسروں پر اس بات کا اظہار کرنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ کمزور ہے۔ اتنا کچھ سہ کر تو تمہیں بہت مضبوط ہو جانا چاہیے تھا۔ ماہم نے سر جھکا لیا۔ تم پریشان مت ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ ہیلو! ماہم جھکتی ہوئی آواز بھری۔ دونوں نے ایک ساتھ سر اٹھایا۔ نوشین آ رہی تھی۔ ٹائٹ جینز، کرتا، گلے میں ڈالا ہوا دوپٹہ، شولڈر بیک، آنکھوں کے گلاسز سر پر تھے اور اونچی سی پونی چیونگم چباتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ بزی ہو؟ رحمت علی پر نظر ڈالی۔ ایک دم اس کے بے باک سا انداز ماہم کو اچھا نہیں لگا۔
ٹھیک ہے، تم فارغ ہو کر کمرے میں آؤ، تمہاری خاطر ہی میں جلدی آ گئی ہوں۔ وہ پلٹ گئی اور باغور رحمت علی اسے دیکھتا ہوا ایک پل میں اسے پڑ گیا۔ ماہم کی جانب دیکھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ یہ وہی لڑکی ہے جو آفس میں جاب، میں سمجھ گیا ہوں۔ تم یہ بتاؤ، آفس کی جاب اختیار کر کے تم یہ لباس، یہ انداز اپنا لو گی؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اور آفس کا ماحول اس سے الگ ہوگا، مردوں کی محفل، مردوں کے کام، وہاں دوستیاں یاریاں ہیں، رشتے نہیں۔ ایک لمحہ میں وہ اپنے لفظوں پہ بہت کچھ واضح کر گیا۔ ماہم نے سر جھکا لیا، بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ تم پریشان مت ہو، ایک دو دن تک اسکول مت جاؤ، یہ کتابیں پڑھو اور خود کو ریلیکس فیل کرو۔ پسینے سے تر چہرہ دیکھ کر رحمت علی نے اس کی جانب شوپر بڑھایا۔ سر بھی تمہارے متعلق پوچھ رہے تھے؟ ماہم نے سر اٹھایا۔ ایک نفرت سی اس کے اندر بھر گئی تھی۔ اسی خواہش کو اتنا بڑا جرم بنا دیا، سزا ساری زندگی پر محیط تھی۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ میں چلوں؟ تمہیں بھی بھوک لگ رہی ہوگی۔ موبائل ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا۔ ماہم بھی سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے نظروں کے حصار میں لے کر گہرا سانس لیا اور خدا حافظ کہہ کر سیڑھیوں پر گھوما اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ حد نظر تک اسے دیکھا اور پھر بینچ پر گر سی گئی۔ رحمت علی کی آمد سے دل کو ڈھارس اور تسلی ملی تھی۔ پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ مگر کب تک؟ ماہم، خود کو مضبوط بناؤ، اب تم اکیلی ہو، تمہیں راستہ دکھانے والا کوئی ہے اور نہ تمہارے لیے دعا کرنے والا۔ آنکھیں بھرنے لگیں، شوپر کی سطح پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ دھوپ کی حدت بھی اسے نہیں چبھ رہی تھی۔ ایک لمحہ میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو تمہیں تمہارے اس رشتے دار نے منع کیا ہے؟ ماہم نے انکار پر نوشین نے اخذ کیا۔ نہیں، انہیں کیا ضرورت ہے؟ نگاہ چرا لی۔ پھر اسکول کی معمولی سی تنخواہ میں کب تک اور کتنا گزارا کر سکتی ہو؟ تمہیں گھر نہیں بسانا، جہیز نہیں جمع کرنا؟ نوشین نے لالچ سے کہا۔ خوبصورت سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل رہی تھی۔ اس کی ترقی، اس کی مراد اسی حسن نخیس کی مرہون منت تھی۔ وہ یہ کام کرتی نہیں تھی، مگر اپنی ترقی کے لیے کرنا تھا۔ کب تک ایک جگہ پر کھڑی رہتی؟ حسن اگر سر مجاہد کی کمزوری تھا تو پھر وہ بھی مجبور تھی، مگر ماہم پر کسی لالچ کا اثر نہیں ہوا۔ اچھا، تم اچھی طرح سے سوچ لو، میں دوبارہ آؤں گی۔ آفس میں نے تمہاری ساری بات کر لی تھی۔ کل تمہیں لے کر جانا تھا، انٹرویو تھا تمہارا۔ سوچ کر آئی تھی تمہیں پارلر کا چکر لگوا دوں، ایک اچھا سا سوٹ لے گے بوتیک سے، مگر تم بچو تاب کھاتے ہوئے قہر کا گھونٹ بھر کر کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ ماہم اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ رحمت علی ٹھیک ہے یا نوشین؟ وہ فیصلہ نہیں کر پائی۔ نوشین اسے ایک بہتر معیار زندگی اور زندگی کی آسائشات دے سکتی تھی، جبکہ اسکول کی نوکری واقعی اسے کیا دے سکتی تھی؟ دریچے سے باہر جھانکا۔ شام کا دھندلایا پھیلنے کو تھا۔ ڈوبتے سورج کا منظر، آسمان سے اترتے پرندے، نیچے لان میں کھڑی درختوں پر ان کا بسیرا اور مختلف آوازوں کا ردھم بیڈ تک سنائی دے رہا تھا۔ اسے اپنے بارے میں اب جو خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ کوئی کب تک اسے سہارا دے سکتا ہے؟ اسے اپنی سوچ کو خود پختہ کرنا ہے اور اپنا سہارا خود بننا چاہیے۔ دنیا نے اگر اکیلا کر دیا ہے تو اللہ کا ساتھ تو ہے نا؟ بڑی ہمت سے سوچا اور مغرب کی نماز کے لیے اٹھ گئی۔ اگلے چند دن وہ اسکول نہیں گئی، بس کھانے کے لیے اسکول سے باہر نکلتی، کتابیں پڑھتی رہتی، دریچے سے لگی سوچتی رہتی۔ دروازہ بجنے کی آواز سے سر چونکی۔ کون؟ میں ہوں نرگس، اٹھ کر دروازہ کھولو۔ کیا کام ہے؟ تمہیں شکیلہ بلا رہی ہے۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اضطراشہ سا۔ اسے یہاں بھیج دو، وہ ذو معنی انداز میں اتر آئی۔ نہ نہیں، مجھے کسی نے نہیں ملنا۔ دروازہ بند کرنے لگی۔ مگر مجھے ملنا ہے۔ سائڈ سے شکیلہ نکل کر اندر آ گئی، دانتوں میں تیلی پھنسائے۔ کیا کام ہے تمہیں؟ تمہیں پتہ ہے، نرگس کو جانے کا اشارہ کیا۔ اور میں تمہیں بتا چکی ہوں، اب جاؤ۔ مگر میں تمہیں سمجھانے آئی ہوں، مجھے کچھ نہیں سمجھنا۔ تم چاہتی ہو کہ میں وارڈن کو بلاؤں؟ اوہ، اتنا تنتنا! سر سے لیپ کر پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ اپنی حد میں رہو۔ ابھی تک تو حد میں ہوں، ابھی تو سمندر ہماری ہی حد میں ہے، حد سے گزر گیا تو ہمیں مت کہنا۔ اس کے بیڈ کے کنارے پر ٹکی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہی جو تم سمجھنا نہیں چاہ رہی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کی باتوں نے شکیلہ کے وجود میں آگ لگا دی۔ خواہ مخواہ کی زور زبردستی۔ ابھی اس کی ذات اتنی بے مایہ نہیں تھی۔ ارے دفع بھی ہو جائیں گے میری رانی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو ہمیں دفع کرے گا اس کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، تمہارے دوست کو اس کا علم نہیں۔ ماہم نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔
आउट, शकीला हंसते हुए लहरा कर बाहर निकल गई। और नहा माहम का वजूद खोलने लगा। बाकी दिन वो नीचे नहीं उतरी, खाना भी अपने कमरे में ही ले आई। जल्द से जल्द उस मसले का हल ढूंढना था। अंदर से कितनी ही बहादुर सही, मगर थी तो एक लड़की ही, और उसके मद्दे मुकाबला तेज़ो तरार लोग। काश काश फूफो आप ही मुझे रख लेती, मामू आप ही मुझे बेटी समझ लेते। गुर्बत अपने बच्चों को भी तो पनाह देती है, अपनों की याद आंखें भिगो देती। अपने कैसे अपने थे कि अजनबी गुर्बत इंसान को कितना बेहस और अजनबी बना देती है। तभी ज़ैनब ने वेटिंग रूम में किसी के आने की इतला दी। मलगजे कपड़ों में चादर ओढ़ कर नीचे आ गई और वेटिंग रूम का दरवाज़ा खोलते ही साख्त हो गई। आप सोफ़े पर रशीदा दर्जन और उसका बेटा भींगा बेटा जावेद बैठे थे। अरे बेटा आ कैसी है तू? रशीदा ने झपट कर उसे गले लगा लिया। जावेद ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। ठीक हूँ खाला, उनकी बराबर बैठी। तो तू अपने घर को किराए पर देकर भूल ही गई? हम लोग तेरे अपने ही तो थे, वहीं रहती, तेरे ख्याल ध्यान रखते। बस खाला सर झुका लिया। अब्बा, उसके बाद अम्मी। दिल ही नहीं चाहा उधर आने को। हॉस्टल से तो अच्छा ही था वहाँ का माहौल। एक निगाह उन पर डाल कर रह गई। कैसे आना हुआ खाला? मेरा पता कहाँ से मिला? उसी बंगले वाले से लिया है। बहुत दिल चाह रहा था मिलने को। तेरी माँ की बड़ी याद आ रही थी। उससे क्या अहद याद था मुझे। ऊपर का कमरा डाल लिया है जावेद ने। बड़ी मेहनत करता है, चार चार काम करता है। कहता है 4 पैसे जमा कर लूँ ताकि तुझे सुख दे सकूँ। वो जो माँ की सहेली में माँ की खुशबू महसूस कर रही थी, सारी हसायात अलर्ट होकर उसे देखने लगीं। बस बहुत रह लिया यहाँ, हमारी बेटी बहू है तो निकाह पढ़ाकर घर ले जाती हूँ। प्यार से चुमकारा। माहम दम बहुत थी। तेरी माँ को बड़ा अरमान था कि तू मेरी बहू बने, तो तू सब जानती है ना। खाला धीरे से दूर हट गई। अम्मा के ख्वाब अम्मा के साथ ही चले गए हैं। अम्मा क्या ख्वाब, इतना ही एहसास था तो इस वक्त मेरे सर पर चादर डाल देती जब अम्मा मरी थी। बे यारो मददगार अजनबी लोगों के दरमियान थी। उस वक्त तब सब गायब हो गए। आज मैं नौकरी कर रही हूँ तो मेरी याद आ गई, ताकि तुम्हारे बेटे का घर भी बस जाए और बेटियों की शादी भी हो जाए। अरे इतनी लंबी ज़ुबान है तेरी खाला, इतने अरसे बाद खबर भी तो ली है मेरी। चल छोड़, अपने ही अपनों का दर्द समझते हैं। मैं मसरूफ़ थी तो बड़ी की शादियाँ की हैं, अभी 4 रहती हैं। गरीब लोग हैं। माहम एक निगाह डाल कर रह गई। बात जब इज़्ज़त की हो तो अमीरी गरीबी नहीं होती खाला, बेटी बेटी होती है, बहू बहू। वो जो समझ रही थी खाला मोहब्बत में आई है, मगर वो तो माहम के लहजे में खुद ब खुद दे काट आ गई। कुछ देर बाद खाला जावेद के साथ उठकर चली गई। मैंने ठीक किया या गलत, वो ही बैठी रह गई। हाँ का मतलब था वही गुर्बत की चकी, उसके वालिदैन का वर्सा, नस्ल दर नस्ल गरीबी, गंदी नालियाँ, तंग दरवाजे, बुसीदा घर, गिरती दीवारें, टिपकती छतें, ढेर सारे बच्चे और भूख, अफलास, तंगदस्ती, शाना रोज़ मेहनत तो मुशक्क़त, फिर वही खाली हाथ। दिल मुतमईन था, धीरे से बाहर निकल आई। रहमत अली या उसके फ़ोन का इंतज़ार था। ज़रूर इंतज़ाम करके आएगा। क्या बात है, तुम आज स्कूल नहीं जा रही? कॉरिडोर में बाजी मिल गई। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उज़र तराशा। क्या हुआ? बुखार था, दवाई ली? मुझे बताया होता। मारे मोहब्बत की उसकी कलाई थाम ली। माहम मुस्कुरा दी। अब ठीक हूँ। चेहरा कितना उतरा हुआ है। जूस यखनी ली? और मेरे कमरे में। मोहब्बत से थाम कर उसे सीढ़ियाँ चढ़ाकर अपने कमरे में ले गईं। माहम ना करती रह गई। आज तक वो किसी के कमरे में नहीं गई थी, और दूर खड़ी शकीला उसे कीना तोड़ निगाहों से देखती रह गई। बड़ा नखरा है इसका, किसी तरह काबू में ही नहीं आ रही। ऊपर से उस औरत की चालबाजियाँ। मैं भी निपट लूँगी, बस ज़रा अपनी मुट्ठी कस लूँ, फिर देखती हूँ कैसे ये मेरे चुंगल से निकलती है। ये शकीला हर वक्त तेरे गिर्द क्या मंडलाती रहती है? माहम को अपने कमरे में लाकर आराम से बिठाकर मैंगो शेक बना कर दिया और साथ ही सवाल कर दिया। उसका हलक तक कड़वा हो गया। वही जो ऐसी फजूल औरतों के काम होते हैं। सर झटका। जब तक हम खुद को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, कैसे महफूज रहेंगे? खुद को मजबूत बनाओ। तुम्हारा ख्याल जब तक नहीं होगा, तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। किसी के हाथ में अपनी कमज़ोरी मत देना। अगर दुनिया में कोई अकेला है या अकेला हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि शर की राह में अपना कर दुनिया से बदला लें। रिश्ता देना और छीनना अल्लाह का काम है। अल्लाह जिस हाल में रखे, हमें खुद को गुनाह से बचाना है। गुनाह जो ज़िंदगी में भी अजाब और मरने के बाद भी अजाब। माँ हम उनकी बातें सुन रही थी। अभी खैर उसकी अंदर मौजूद था।
ہمارے ارد گرد بہت سے راستے ہیں، چور دروازے ہیں۔ ہمارا شعور، ہماری تعلیم، ہمارا رہبر ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے لیے مقصد زندگی کا تعین کر لیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر ماہم کو دیکھا۔ نوشین بھی کوئی نیک پارسا نہ تھی، ترقی کی دوڑ میں بہت آگے نکلنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اسے دوسروں کو استعمال کرنے کا فن خوب آتا تھا۔ ماہم خود دم بخود تھی۔ کتابیں تجرباتی طور پر سکھاتی ہیں، تجربہ ہمیں دنیا دیتی ہے۔ لوگوں کے چہرے پڑھ کر حاصل کرتے ہیں، اور تم تو بہت پڑھتی ہو۔ آپ کتنی اچھی باتیں کرتی ہیں جو سیدھی دل پر لگتی ہیں۔ محبت سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ یہاں کیوں رہتی ہیں؟ آیا گہرا سانس بھرا۔ بس یہی ٹھکانہ ہے اب تو۔ مقصد زندگی میرا دوسروں کے کام آنا ہے۔ زندگی میں جو غلطیاں کی ہیں اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ اس لیے میں سب کو سمجھاتی ہوں، ٹھوکر کھانے سے پہلے بچو۔ انسان اگر دل میں گر جائے تو شرمندہ ہو کر اس میں گھس جاتا ہے، نکل آئے تو شرمندہ رہتا ہے۔ ماہم نے سر جھکا لیا۔ شکیلہ جیسی گدھ عورتوں کے باتوں میں مت آنا۔ یہ آگے بڑھنے کے لیے تمہیں چارہ بنائیں گی۔ یہاں میں اور باہر تمہارا دوست تمہارے ساتھ ہے۔ بہت اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرنا۔ اگر تمہیں شادی کی آفر دے تو قبول کر لینا۔ آخر لڑکی کو گھر بسانا ہوتا ہے، اور تنہا لڑکی کے لیے ایک اچھا شخص ملنا بہت مشکل ہے۔ ماہم ایک ٹک اس کی شکل دیکھے گئی۔ اندر باہر انہیں سب خبر تھی۔ انہوں نے گلاس میٹ کر رکھے۔ اب تم ساری عمر اس طرح سے بھی نہیں رہ سکتی۔ وہ اس سے کچھ پوچھ نہیں رہی تھی بلکہ سمجھا رہی تھی، ایک ناسیہ کی طرح، ایک دوست، ہمدرد اور محسن کی مانند۔ میری باتوں کو غلط مت لینا۔ میرا مقصد ہی راہ میں چراغ روشن کرنا ہے۔ ہم دوسروں کے لیے چراغ جلائیں گے تو ہماری راہ خود بخود روشن ہوگی۔ خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا۔ اکیلا؟ اس کا دل بھر آیا۔ اکیلا دیکھ کر چاہیے کون شب خون مار لینا چاہتا ہے۔ کچھ دیر پہلے خالہ رشیدہ اور جاوید سے ملاقات کا منظر یاد آ گیا۔ آپ ہیں نا میرے ساتھ؟ دھیرے سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں ہر وقت تو تمہارے ساتھ نہیں ہوں گی، بس یہ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا۔ خود کو گرنے مت دینا کسی بھی حالت میں۔ اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ دونوں کتنی دیر تک باتیں کرتے رہے، اور باہر شکیلہ جلے پاؤں کی بلی کی طرح گھوم رہی تھی، اور نوشین ایک بار پھر اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ اندھیرے اس کے تعاقب میں تھے اور اجالے اس کے آگے۔ زندگی نہ جانے اسے کیا دکھانا چاہتی تھی۔ اگلے دن رحمت علی کا فون آ گیا۔ تمہارے لیے ہاسٹل کا انتظام ہو گیا ہے، شام کو آؤں گا۔ میں اسکول جاؤں؟ ہاں چلی جاؤ۔ میں نے سر سے بھی تمہارے متعلق بات کی ہے، انہوں نے تمہاری حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ سر؟ ماہم کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر کل بات کریں گے۔ فون رکھ دیا گیا۔ سر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس شخص نے اس کے خواب دیکھنے کی بہت بڑا سزا دی تھی۔ اب تو وہ خواب بھی بھول چکی تھی۔ زندگی میں خوابوں کی کتنی اہمیت تھی۔ یہ سر ہی تو تھے جنہوں نے اسے یوں اس موڑ پر چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، حفاظت؟ کون کس کی حفاظت کرتا ہے؟ اپنی زندگی میں اس شخص سے وہ شدید نفرت کرتی تھی جس کا اسے بھی اندازہ ہوگا۔ اٹھ کر صبح کے لیے کپڑے استری کرنے لگی، اور صبح ایک قیامت تھی۔ اس کے لیے جو پلاننگ ہوئی اس کی اس کان خبر نہیں ہو سکی۔ حسب معمول اسکول جانے کے لیے نکلی تھی کہ شکیلہ نے سجاد دل اور دلاور کے ساتھ مل کر اسے اغوا کروا لیا۔ وہ چیخ بھی نہ سکی۔ کون تھا جو اس کے پیچھے جاتا؟ مگر ایک شخص تھا جو اس کے پیچھے جا سکتا تھا، جو اپنی جلد بازی پر، اپنے فعل پر شرمندہ تھا۔ دانیال گرویزی۔ رحمت علی کے کہنے پر اس نے اپنا آدمی اس کی حفاظت کے لیے گاڑی سمیت بھیجا تھا۔ اس نے دونوں مردوں کو ایک گاڑی میں لڑکی کو گھسیٹتے دیکھا تو فوراً حرکت میں آ گیا۔ ساتھ رحمت علی کو فون کیا، دانیال گرویزی کو کال ملائی۔ اندر گاڑی میں خوف و دہشت سے ہاتھ پاؤں چلاتی ماہم نیم جہاں ہو رہی تھی، اور اس رومال سے بچ رہی تھی جو اس کے منہ پر رکھا جا رہا تھا۔ دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹ رہی تھیں، اور راستے ہی میں پولیس کی جیپ نے گاڑی رکوا دی۔ نیم ہنسی ماہم نے بند ہوتی آنکھوں سے رحمت علی کو دیکھا۔ اس وقت وہ اسے فرشتہ لگا۔ اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد ہوش آیا۔ اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ آواز پختہ سی اٹھنے لگی۔ ڈرپ کی سوئی اندر تک چبھتی چلی گئی۔ شکر ہے کہ آپ کو ہوش آ گیا۔ نرس اس کی جانب بھاگی۔ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ کلائی پر خون کی خراش ابھر آئی تھی۔ سر میں درد کی ایک ٹھیس نے ایک دم سے اٹھتے تکیے پر گرا دیا۔ سارے منظر آنکھوں میں گول گول گھوم رہے تھے۔ خوف و دہشت، اندیشے، تیزی سے بھاگتی گاڑی، پیچھے گزرتے لوگ، خوفناک چہرے، ناگوار بو۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ اف، زخم گہرا ہو گیا۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ نرس گھبرا گئی۔ میں کہاں ہوں؟ ادھر ادھر دیکھا۔ آپ ہسپتال میں ہیں۔
کہ کیوں دہشت سے چہرہ زرد ہونے لگا۔ تبھی دروازہ کھول کر رحمت علی اندر آ گیا۔ سر انہیں ہوش آ گیا ہے، بیڈ سے ٹیک لگا کر منہ پر ہاتھ رکھا۔ خوف سے وجود لرز رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے ماہم؟ رحمت علی ترہم نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا قریب آیا اور وہ دہشت ضبط کے وجود چیخ چیخ کر رو دی۔ تبھی ڈاکٹر کے ساتھ دانیال گریزی بھی اندر آ گئے۔ ارے یہ کیوں؟ دانیال گریزی پریشان ہو کر اس کی جانب بڑھے۔ ڈاکٹر عثمان نے ہاتھ پکڑ لیا۔ رونے دے، ان کے خوف کے لیے اچھا ہے۔ تو اس نے دھیرے سے شانے تھپتھپائے۔ رحمت علی نے پانی کا گلاس بھرا۔ ڈاکٹر دانیال گریزی کے ساتھ باہر نکل گئے۔ معاشرے کی بے حسی، بے اعتنائی بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ اپنے اسلاف اپنی اقدار روایت کو بھولتے جا رہے ہیں۔ کم سے کم اپنے مسلمان ہونے کا ہی خیال کر لیں۔ ڈاکٹر وہی ریلنگ سے ٹک کر کھڑے ہو گئے۔ رحمت علی نے انہیں ماہم کی کیس کی ہسٹری بتائی تھی، وگرنہ تو ہوش میں آنا ناممکن تھا۔ ہو، ایسی کتنی تنہا لڑکیاں ہوتی ہوں گی، کس طرح جیتی ہوں گی۔ انہیں تو آپ کی احتیاط نے بچا لیا۔ اور وہ سچ، معاشرے کی بے حسی پر میرا دل بہت کڑھتا ہے۔ کسی رشتے کے بغیر معاشرے میں تنہا لڑکی کا جینا کتنا مشکل ہے۔ دانیال گریزی ان کی شکل دیکھنے لگے۔ جب سے رحمت علی نے ماہم کی مشکل کے بارے میں بتایا تھا، دل اس کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ میں ابھی آیا۔ نرگس کے بلانے پر ڈاکٹر آگے بڑھ گئے۔ معصوم کم عمر اور جلد بازی کے ہاتھوں چوٹ کھائی ہوئی خواہش اسے تحفظ دینا چاہتی تھی، مگر احتیاط، خاندانی روایات، ماما جانی اور دادوں کی پسند، طبقہ کا فرق۔ ابھی عشق کا بخار نہیں چڑھا تھا کہ کر گزرتے۔ انہیں سوچنا تھا۔ ابھی جو اندر کمرے میں ماہم کی حالت زار دیکھی تھی، اس نے دل اور دکھی کر دیا تھا۔ اچھے گھر کی تمنا ہر لڑکی کو ہوتی ہے۔ ایک گھر ہی تو دیکھ رہی تھی، چھپ چھپ کر اپنی خواہش کے ہاتھوں۔ ارے جرائم پیشہ لوگ ایسے معصوم ہوتے ہیں کیا؟ کتنا ہی معصومیت کا خول چڑھا لیں، ان کے چہرے کا ایک حصہ سخت رکھ ہی رہتا ہے۔ تم نے تو اس کے سر سے چھت ہی چھین لی، اس کے گھر سادہ کپڑوں میں آدمی بھیجے، پولیس وین بھیج دی۔ ماں کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ دنیا ہی چھوڑ گئی۔ کتنا دور دیا تھا، کم سے کم ماں تو رہتی۔ دانیال گریزی حساسیت سے سوچے جا رہے تھے اور دل بہت کچھ کرنے کو چاہ رہا تھا۔ اس کے لیے انتہا پر جانے سے پہلے انہیں سوچنا تھا، دل کی نرم گوشے کو سمجھانا تھا یا سلانا تھا۔ سر، ماہم کو ہوش آ گیا ہے۔ رحمت علی پیچھے کھڑا تھا۔ اچھا، وہ شدید خوف کے زیر اثر ہیں۔ ہو، دانیال گریزی گہری سوچ میں گم تھا۔ رحمت، آج تم ادھر ہی رہو، ڈاکٹر سے کہو اسے پرسکون ہونے کی میڈیسن دیں۔ جی، آپ نہیں ملیں گے؟ میں رحمت علی کو دیکھا۔ ہاں چلو، اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھے۔ آہٹ پر ماہم نے سر اٹھایا۔ ایک خوف اس کے اندر سرایت کر گیا۔ جھجک کر سمٹ کر کونے میں ہوئی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ سستا ہوا چہرہ، ملگجا حلیہ، زرد رنگت، بکھرے بال، متور آنکھیں۔ ان کا دل بھی دکھ سے بھر گیا۔ گھٹنوں پر سر رکھ لیا۔ اس شخص کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی؟ میں نے بتایا تھا نا سر۔ گریزی رک کر طائرانہ نگاہ ڈال کر باہر نکلے تو رحمت علی بھی پیچھے آ گیا۔ بہت خوفزدہ ہے وہ۔ ہاں، اس کا خیال رکھنا، میں شام کو چکر لگاؤں گا۔ جی، رحمت علی مودب تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے گریزی خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ رحمت علی پلٹ گیا۔ شام تک اس کی حالت بہتر تھی۔ پرسکون ادویات کی زیر اثر سوتی رہی۔ رحمت علی دل گریسا باہر بیٹھا رہا۔ یہاں سے نکل کر کہاں جائے گی؟ ہاسٹل کا نام لینا بھی خطرہ ہے، اور اب اسے تنہا چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خود اس کا نصیب ہی زندگی تنگ کر رہا تھا۔ وہ بہت دیر بعد کمرے میں گیا۔ وہ دریچے کے ساتھ کھڑی لان میں دیکھ رہی تھی۔ شام کا ملگجا سا اندھیرا پھیلنے کو تھا۔ اس کے چہرے پر یاس و حزن کی کیفیت تھی۔ آنکھوں میں صحرا سا پھیل رہا تھا۔ رحمت علی نے کھنگھارا مار کر اپنی آمد کا احساس دلایا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ دھیرے سے اس کی جانب گھومی۔ اس کے چہرے کا خوف گم ہو گیا تھا۔ میں اب کہاں جاؤں گی؟ وہ اپنے آنے والے دنوں اور مستقبل سے متعلق سوچ رہی تھی۔ ہاسٹل میں؟ میرا مطلب ہے دوسرے ہاسٹل میں۔ نہیں، اس کے اندر میں بے اعتباری تھی۔ ہاسٹل میرے جیسی لڑکیوں کے لیے نہیں ہوتے۔ ہمیں تو غربت کی چار دیواری، تنگ و تاریک کوٹھریاں اور دھچکے لگاتی زندگی ہی تحفظ دے سکتی ہے۔ وہ بیڈ کے کنارے پر ٹکی۔ اور میرا بھی مقدر وہی ہے۔ میں نے اپنے مقدر سے، اپنی قسمت سے بھاگنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ بس بہتر بنانا چاہتی تھی، ایک اچھا معیار زندگی چاہتی تھی۔ اس کا گلا رند گیا۔ وہ غائب دماغی سے بول رہی تھی۔
رحمت بیڈ کے دوسرے کنارے پر کھڑا سن رہا تھا۔ اس کے سفید مخرطی انگلی بستر پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے لگی۔ ان لکیروں کے درمیان 2 آنسو گر پڑے۔ میں نے تو دوسروں کی چیزوں پر نظر ہی نہیں کی کہ لوگ مجھ پہ نظر کہہ دیے۔ میرے اندر تو ہوس و طمع بھی نہیں تھا۔ میں تو صابر شاکر شکر گزار ماہم تھی۔ پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ اس کی آنکھوں کے سمندر رخساروں پر بہہ نکلے۔ میں قصوروار کیوں؟ سزا، اتنی بڑی سزا، کس جرم کی؟ ہر درد مجھ سے چھن رہا ہے۔ اس کی سسکیاں بننے لگیں۔ رحمت علی بے بسی سے دیکھ رہا تھا، جبکہ دل چاہا کہ آگے بڑھے، اس بے بس و بے نصیب کو اپنی پناہ میں لے کر اسے بے در و دنیا سے دور لے جائے اور ایسا تحفظ دے جو اس کی مسکراہٹ کو امر کر دے۔ بس کرو ماہم، رونا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تم بچ گئی ہو اور بہت اچھی طرح بچ گئی ہو۔ سر کا حفاظتی اقدام تمہیں بچا گیا ہے۔ انہوں نے میرے لیے چھوڑا ہی کیا ہے، ہر درد مقرر کر دیا، ذرا سی خواہش کی اتنی بڑی سزا دی کہ آج دربدر ہوں۔ نہیں، تم دربدر نہیں ہو، میں تمہیں تحفظ دوں گا۔ تذبذب سے سوتے سوتے بے ساختہ ہی کہہ دیا۔ جو ہماری قسمت میں ہوتا ہے وہ ہماری زبان پر ہوتا ہے۔ اس نے شاید غور نہیں کیا تھا۔ میں اپنے پرانے محلے، اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ امی نے جہاں میرے رشتے کی بات کی تھی، اسی گھر کو اپنا لیتی ہوں۔ اس کا گلا رندھا ہوا تھا، انداز قطعیت بھرا تھا۔ بے جرم و بے خطا میں اس دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے تحفظ صرف غربت کی 4 دیواری ہی دے سکتی ہے۔ میرے خواب ہی کتنے ہیں، خواہش کی اوقات ہی کیا ہے۔ آنسو تسبیح کے دانے بن گئے۔ رحمت علی کا وجود درد بن گیا۔ جب جب یہ لڑکی روتی ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، جب جب اسے تکلیف ہوتی ہے اسے درد ہوتا ہے۔ کیا تعلق ہے اس سے؟ بہت رو چکی تھی وہ، پھر بھی رونے دیا۔ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے باہر نکل گیا۔ ریلنگ سے بازو لٹکا کر کھڑا ہوا۔ اترتی شام رات کے ابتدائی اندھیرے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ مریضوں سے ملاقات کرنے والے لوگ باہر جا رہے تھے۔ تیز شور مچاتی ایمبولینس کسی مریض کو لا رہی تھی۔ سیڑھیوں پر شور ہوا، آ بکا بلند ہوئی۔ کسی مریض کے کسی کے بہت پیارے نے دم توڑ دیا تھا۔ زندگی و غم، خوشی موت، کیسے کیسے بندھن یہاں اس جگہ پر بندھے تھے۔ دھیرے سے سینے پر مقام دل پر ہاتھ رکھا۔ دل جس کے متعلق کسی نے سوچا ہی نہیں، سب نے اسے سخت جان، ظالم، وحشی، سنگ دل سمجھا، یہاں تک کہ ماں نے بھی۔ محبت کس سے کرتا، مگر اس کی روح نے گویا الگ تانا بانا بن رکھا تھا۔ مزاج ملے نہ دل، پہلے پڑھائی کے نام پر، پھر روزگار کے نام پر وہاں سے بھاگتا رہا۔ ماں نے زبردستی شادی کروا دی۔ وہ کسی اور کو چاہتی تھی تو اسے کیسے پناہ دیتا؟ روبینہ کی خواہش پر اسے چھوڑنا چاہتا تھا۔ اسے محبت مل جائے، اس کا گھر بس جائے۔ اب پچھلے 4 سال سے یہ جھگڑا کھڑا تھا۔ اس کا دل اور روبینہ کی جوانی رل ہی رہی تھی۔ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، مگر اب کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ کسی بھی فیصلے کو ٹالنے کے لیے ساری عمر درکار نہیں ہوتی۔ وہ دل سے روبینہ کو طلاق دینا چاہتا تھا اور ماہم کا حصول اس کی تحفظ ہی کو زندگی بنا لینا چاہتا تھا۔ ساری عمر کی خاموشی کو زبان ضرور ملنا چاہیے۔ میں ماں سے بات کروں گا۔ گہرا سانس بھر کر بالوں میں انگلیاں پھسلائے، سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور سانس چھوڑا۔ اوائل راتوں کا چاند جانے کیوں مسکراتا ہوا لگا، خود بھی زیر لب مسکرا کر نیچے جانے کے لیے راہداری کی جانب مڑ گیا۔ ہاں، میرا بھی یہ فیصلہ ٹھیک ہے۔ غربت ہی مجھے پناہ دے سکتی ہے۔ محنت تو ویسے بھی زندگی ہے۔ مشروع ٹھہری تھی تو پھر جاوید کا ہاتھ ہی بٹا لوں گی۔ جاوید کبھی کبھی اس حوالے سے اچھا نہیں لگا، مگر پسماندہ لوگوں کی پسند ناپسند نہیں ہوتی، سب طے ہوتا ہے۔ اس کی قسمت اس کی ماں طے کر گئی تھی۔ تھکے تھکے متورم پیٹوں کو مانند لیے تو یہی صحیح۔ مسکراتا ہوا چاند اب اس کی ہی کھڑکی کے آگے سے گزر رہا تھا۔ صبح ہارے ہوئے انسان کی طرح دانیال گرویزی اسپتال آئے تھے کہ آخری بار اس سے ملنے، جو دل کو ملائم کر گئی تھی، جو انجانے میں ان کے ستم کا نشانہ بن گئی تھی۔ ازالے کے طور پر اسے منا لینا چاہتے تھے، مگر ماما جانی، پاپا اور پھر دادوں نے حد لگا دی تھی۔ شادی کے لیے حسب نہیں، خاندانی بیک گراؤنڈ، قابلیت، خوبصورتی، ہم مرتبہ مانگا تھا اور ان کا جواب سن کر انہیں خوب سنائی تھی۔ ان کا فیصلہ ہرگز قابل قبول نہیں تھا۔ دادوں نے تو منہ پھیر لیا۔ خوب بچے، ایک نے باہر جا کر شادی کر لی، تم چوروں کی طرح کر لو۔ ہم والدین کے ارمان، خواب اور جو جوتیاں گھس گئیں لڑکی ڈھونڈنے میں، وہ انہیں کیا جواب دیں گے؟ اور پھر ماما نے رات گئے آ کر سمجھایا تھا کہ بیٹا، رشتہ تو ہم مرتبہ لوگوں میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ ایسے بہت سے کردار ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، کیا ہم سب کو اپنا لیں گے؟
دانیال گرویزی نے سر جھکا لیا تھا۔ پھر ماہم فیاض کی آنکھوں میں بھی انہوں نے نفرت دیکھی تھی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے سر سے چھت چھینی تھی، بے یار و مددگار کیا تھا، وہ انہیں کیسے معاف کرتی؟ سوچتے ہوئے گہرا سانس لے کر اسپتال میں اس کے کمرے کے آگے رکے۔ محبت نہ سہی، نفرت ہی سہی، کوئی رشتہ تو ہوگا نا۔ ان کے پیچھے ہی رحمت علی داخل ہوا۔ حزن و ملال کی تصویر بنی رنج و رسی ماہم بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ رحمت علی نے پوچھا تھا۔ سر اٹھا کر اسے ہی دیکھنے لگی اور ٹھیک ہے کہہ کے انداز میں سر ہلا دیا۔ اب کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ شکیلہ اور ان کے آدمیوں کو جیل میں بند کروا دیا گیا ہے۔ پریشان مت ہو، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ تمہارا گھر فی الحال کرائے پر ہے، خالی ہو جائے گا تو چلی جانا۔ رحمت علی بتا رہا تھا۔ میں کسی کے گھر رہ لوں گی خالی ہونے تک۔ کوئی ایسا گھر ہوتا تو آپ کو پہلے ہی رکھ لیتا۔ دانیال گرویزی نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا۔ وہ ان کی جانب دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ رحمت انہیں فی الحال میں میرے گھر لے جاؤ، میں ان کے لیے بہتر انتظام کرتا ہوں، رحمت علی کو دیکھ کر حکم دیا۔ ماہم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ کہہ کے باہر نکل گئے۔ ماہم سسک گئی۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ رحمت علی مسکرا دیا۔ یہ تو تمہیں سر سے کہنا تھا، اب تو فیصلہ ہو گیا۔ کیسا فیصلہ؟ کس نے انہیں اختیار دیا ہے؟ جو انسان زیادتی کرتا ہے نہ فیصلے کا اختیار بھی رکھ لیتا ہے۔ میں ایسے کسی فیصلے کو نہیں مانتی۔ ماننا پڑے گا، یہ تمہارے لیے ایک بہتر اور اچھا فیصلہ ہوگا۔ مجھے اس کے گھر میں نہیں جانا جو میرے لیے سزا بن گیا ہو۔ نہیں ایسے مت کہو، سر بہت اچھے ہیں اور تمہارے پاس کوئی صورت اور بھی نہیں ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں 2-4 دن اسپتال میں اس کمرے کا کرایہ دے سکوں، قطعیت سے کہا۔ میرے گھر چلیں پھر؟ جانے کیسے منہ سے نکلا۔ ماہم رحمت کی شکل دیکھنے لگی۔ میں اکیلا رہتا ہوں۔ اسے سر جھکا لیا۔ یہ تو مشکل تھا، ایک غیر مرد کے گھر میں۔ ٹھیک ہے، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، 2-4 دن کے لیے، قطعیت سے کہا۔ کیسی رہائش چاہیے آپ کو؟ کسی گھر میں ایک کمرہ مل جائے، کسی بیمار انسان کی خدمت گار کے طور پر جو مجھے رہائش بھی دے سکے، یا پھر پین گیسٹ کے طور پر، مگر ہاسٹل نہیں۔ ٹھیک ہے، دھیرے سے رحمت علی نے اس کی چوائس سن کر سر ہلا دیا۔ میں انتظام کر دیتا ہوں۔ ناشتہ کیا؟ انکار میں سر ہلا دیا۔ کھانا منگوا لینا، اب میں رات کو آؤں گا۔ نظر بھر کر اس کے ملگجے سے روح کو دیکھا اور باہر نکل گیا۔ جانے کیسے لوگ ہیں، کیسا گھر ملے، بس اب ایسے خوفناک لوگ نہ ملیں جن سے واسطہ پڑ چکا ہے۔ خوف و دہشت سے اس کا انگ انگ تھرا گیا۔ اکیلا رہنا ہی سب اب سوہان روح لگ رہا تھا۔ رات کو دانیال گرویزی اس کے روم میں آئے۔ وہ ان کے پیچھے رحمت علی کو تلاش کرنے لگی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہے، مجھے آپ سے بات کرنا تھی۔ کیسی بات؟ فی الفور آپ کا اکیلا رہنا ٹھیک نہیں۔ آپ کے اندر اعتماد کی کمی ہے اور پر اعتماد لوگوں کو ڈھونڈنا ممکن نہیں اتنی جلدی۔ جاب آپ کے لیے اسکول کی ہی ٹھیک رہے گی، اس میں آپ آگے پڑھ بھی سکتی ہیں اور ترقی بھی کر سکتی ہیں۔ ہاسٹل میں آپ نہیں رہ سکتی۔ ماہم اس کی شکل دیکھنے لگی۔ آپ کو ایک مکمل سہارے اور گھر کی ضرورت ہے۔ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ کی شادی کر دی جائے۔ ماہم کا منہ کھلا رہ گیا۔ دھیرے سے نظر چلا لی۔ اور رحمت علی نے آپ کے لیے مجھ سے بات کی ہے، وہ آپ کو عزت، ایمان اور ایک گھر دے سکتا ہے۔ اچھا، شریف اور محنتی انسان ہے، پچھلے 12 سال سے میرے ساتھ ہے۔ آپ کی جو بھی مرضی ہے سوچ کر صبح مجھے بتا دیجیے گا۔ نظر بھر کر اداس دل سے اس کے ملگجے حسن کو دیکھا اور پلٹ گئے۔ ماہم دم خوں رہ گئی۔ رحمت علی کتنے عرصے سے اس کے ساتھ تھا، دیکھ بھال کر رہا تھا، اس کی شرافت کی گواہ تھی، کبھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی، ہمیشہ دھیان رکھا۔ اس سے شادی؟ بے شک وہ ایک شریف، نیک پارسا انسان تھا، پڑھا لکھا تھا، لہجہ، اخلاق سب اچھا تھا، مگر وہ تذبذب کا شکار ہو گئی، نئی سوچ کے درگیری ادا کر گئی۔ ہاں، وہ اکیلے نہیں رہ سکتی، اس کے اندر نوشین جیسا اعتماد نہیں تھا، اسے مکمل تحفظ درکار تھا، جو ایک شوہر ایک گھر اسے دے سکتا تھا۔ اور رحمت علی ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے وہ سوچے گئی۔ ہاں، وہ اکیلی بالکل نہیں رہ سکتی، یہ گدھوں کا معاشرہ تھا اور وہ حرام موت نہیں مر سکتی تھی، شیر کا شکار ہوتے ہوتے بچی تھی کہ چار سے کھینچ لی گئی تھی۔ دانیال صاحب کا احسان تھا، مگر رحمت علی اس کا پیکر دیوار سے آ لگا، پڑھا لکھا، باشعور، سمجھدار، برباد
ساری رات سوچ بچار میں گزاری۔ صحیح فیصلہ ہو گیا۔ اس وقت رحمت علی سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی بہتر شخص نہیں ہو سکتا تھا، اور رحمت علی نے بھی سوچ سمجھ کر اس کا انتخاب کیا ہوگا، اور شاید اس کی قسمت اچھی نہیں تھی، یا پھر ابھی اور تقدیر کے گھاؤ سہنے تھے۔ ہمیں مقدر کا لکھا پتہ چل جائے تو تدبیر نہ کر لی جائے۔ سارا دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ رحمت علی کا موبائل فون پر فون کرتی رہی، مگر جواب نہیں ملا۔ گرویزی بھی اس سے جواب لینے نہیں آئے، کہیں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ وسوسے نے سر اٹھایا۔ رحمت علی کے گھر والے تذبذب سے اندیشے نے دیکھا، نہیں وہ اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کیسے کر سکتا ہے؟ ادھر سے ادھر گھومتی وہ پریشان رہی، کوریڈور میں نکل آئی، بیلکنی سے نیچے جھانکتی رہی، اور ایک خوف سر اٹھانے لگا۔ جوں جوں دن ڈھلا، اگر کوئی نہیں آیا تو بے یار و مددگار ہو جائے گی۔ کیا ہوگا؟ کہاں جائے گی؟ کیا ٹھکانہ ہوگا؟ وہی غربت والا ٹھکانہ، وہی منزل۔ ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے تھک گئی، سوچتے سوچتے دماغ شل ہونے لگا۔ شکیلہ جیسے لوگ اور اس کی کم ہستی کیا کرے گی؟ وہ ہمت کرو ماہم، دنیا میں بہت سے لوگ اکیلے ہوتے ہیں اور انہیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اندر کی لڑکی حوصلہ دے رہی تھی، آنچل سے آنسو خشک کرتی رہی۔ رات آنکھوں میں گزر گئی۔ اسپتال کا سناٹا، مخصوص بدبو، آہٹیں مریضوں، ڈاکٹروں، نرسوں کی آوازیں اسے نئی زندگی سے روشناس کرتے اس کی ہمت باندھے رہے۔ سر درد کی وجہ سے چائے لے لی۔ ایک دم سے باہر شور ہوا اور اس کے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ ہڑبڑا کر اٹھی ہوئی گرویزی سامنے کھڑے تھے۔ آئی ایم سوری، دراصل حالات ایسے تھے کہ ہم لوگ آ نہ سکے۔ رحمت علی کے قبیلے والے اسے لینے آئے تھے، وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ بات زیادہ بڑھی تو رحمت علی نے اسے طلاق دے دی۔ غصے میں اس کے بھائیوں نے گولیاں چلا دیں جو کہ رحمت علی کو لگی، اور وہ لوگ اسے مرا ہوا سمجھ کر چلے گئے۔ ماہم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، آنکھیں پھیلنے لگیں۔ میں ڈیوٹی پر تھا، پڑوسیوں نے اسے ہسپتال پہنچایا، اب وہ آئی سی یو میں ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا، اور ماہم ساکت کھڑی رہ گئی، خوشیاں ملنے سے پہلے روٹھ گئی۔ رحمت علی قدم قدم پر ساتھ دیا تھا، پھر بے بسی کی موت اس کی بیوی، وہ کرسی پر گر گئی۔ میرے ساتھ شادی، پھر دھوکہ، وہ بھل بھل رو دی۔ یا اللہ، میری زندگی میں جو کچھ لکھا ہے اسے بہتر کر دے۔ سارا دل جل بن مچھلی کی طرح رہی، کوئی آیا نہ اطلاع آئی، جانے کیسی طبیعت ہوگی۔ بطور انسانیت رحمت علی کا خیال تھا، اس نے قدم قدم پر اس کا خیال رکھا تھا۔ اے اللہ، اس کے اپنے خاندان کے لیے اس کی زندگی رکھنا۔ خلوص دل سے دعا مانگی۔ اگلے 2 دن اسے ادھیڑ بن میں گزر گئے۔ رحمت علی کا فون بند، گرویزی کا نمبر معلوم نہیں تھا، کہاں جائے، کس سے پتہ کرے۔ تبھی شام کو وہ آ گیا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ صد شکر بالکل ٹھیک ہے، اسے اسپتال میں ایڈمٹ ہے، آئی سی یو سے باہر آ گیا ہے، نیچے پرائیویٹ وارڈ میں۔ ماہم ہکا بکا رہ گئی۔ یہ بات اگر اس دن بتا دیتے تو کم سے کم اس کا دیکھ بھال کر لیتی، کچھ احسان کا بدلہ ہی اتر جاتا۔ آئیے، وہ دل کا چوٹ چھپا کر باہر نکل گئے۔ وہ بھی دوپٹہ سمیٹ کر پیچھے بھاگی۔ آہٹ پر رحمت علی نے دروازے کی سمت دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آؤ۔ 2 قدم چل کر بیڈ کنارے پر فاصلے سے کھڑی ہو گئی۔ کیسی طبیعت ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بس یہ 2-4 پٹیاں ہیں جو 2-4 دنوں میں اتر جائیں گی۔ بازو، ٹانگ، شانے اور پیٹ کی پٹی کی جانب اشارہ کیا۔ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ آپ اسی ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ ایسا کیا ہو گیا تھا؟ بیٹھو۔ میں نہیں بیٹھوں گی، آپ کا گھر، خاندان، بیوی ہے، اور آپ پھر دوسری شادی کی بات کر رہے تھے۔ رحمت علی نے گہرا سانس لیا۔ ایسی شادی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو بچپن میں ہو جاتی ہے۔ میں پھر بھی گزارا کر لیتا، مگر روبینہ میری بیوی کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بھی ریت رواج، جھگڑے، نسل در نسل چلنے والی جنگیں پسند نہیں ہیں۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں، تاہم میرے اور بہن بھائی ہیں۔ اب وہ لوگ اپنے توپ مجھے مار کر پھینک گئے ہیں، اور میں بھی تقریباً مر چکا تھا۔ بولتے بولتے اس کا گلا خشک ہونے لگا، بے اختیار کھانسی آئی، اور کھانسنے سے بے پناہ تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ ماہم نے آگے بڑھ کر گلاس کا پانی نکالا اور دھیرے سے اس کی جانب بڑھایا۔ ذرا سا سر اونچا کر کے 2 گھونٹ بھر لیں، مگر مارنے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ چھت کی جانب دیکھتے ہوئی تشکرانہ انداز میں مسکرایا۔ ایک بوجھ سے ماہم کے وجود سے ٹل گیا۔ اب تو بیٹھ جاؤ۔ وہ دھیرے سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ تفکرانہ احساس ذرا کم ہوا۔ ملگجا سا حلیہ، زرد رنگت، ہاتھ ملتی ماہم کو نظر بھر کر دیکھا اور سر گھما لیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے اب؟ جی۔ بہت پریشان ہوگی کہ میں کہاں چلا گیا؟ جی۔ میری کہانی سن کر پریشان تو نہیں ہو گئی؟
माहम ने नज़र उठाकर उसे देखा। रहमत अली ने आंखों का शिकवा पढ़कर सर घुमाया और मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें बताता, मगर दरमियान में ये हो गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, छोटी बात नहीं है, मगर हमारे दरमियान ऐसा कोई लम्हा आया ही नहीं जो मैं तुम्हें ये सब बता सकता। बेफ़िक्र रहो, अक़द से पहले ज़रूर बता देता। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो। माहम ने सर झुका लिया। मैं इस खामोशी को रज़ामंदी समझूं कि तुम मुझसे शादी पर तैयार हो? इस सूरत हाल में तो बिल्कुल भी नहीं। आप हालते बेड पर हो, बेसाख्ता कहा और रहमत अली खुले दिल से मुस्कुरा दिया। उसका दिल सरशार था। पहली बार दिल से सच्ची खुशी मिली थी और तेज़ी से अंदर आते गर्वेज़ी रुक गए। रहमत के कहके ने दिल की एक गोशे को उदास कर दिया। तो ख्वाब है किसी और का, तुझे देखता कोई और है। खूनकार के अंदर दाखिल हुए दोनों की मुस्कुराहट को ब्रेक लग गया। किसी मरीज़ को पहली बार इतनी तकलीफ़ में मुस्कुराते हुए देखा है। रहमत अली ने मुस्कुराती निगाह माहम पर डाली, जो दवा की जानिब मुतवज्जा थी। अब कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक। तुम्हें याद है कि आज जुम्मा है और आज तुम्हारा निकाह था? वो तो मौलाना साहब का फ़ोन आया तो मुझे याद आया, वरना ड्यूटी और तुम्हारी फ़िक्र ने होश भुला दिया था। ओहो, दोनों चौंक गए। अब अगले जुम्मे को रख लेते हैं। दोनों को देखा। रहमत अली ने एक लम्हे को सोचा। सर, इनके रहने रिहाइश का मसला है। जो तो काम कल होना है उसे आज ही अंजाम दे दें। अरे, इस हालत में? कर्नल गर्वेज़ी हैरान हुए। इस हालत में ही तो मसीहा की ज़रूरत होती है। आप किसी और को इनकार मत करें, बुला लें। मौलाना साहब को मैं अपने दोस्तों को फ़ोन कर लेता हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? जी। वो हंस दिया। ख़तरा तो टल चुका है, बाक़ियात भी ख़त्म हो जाएंगी तो जी। फैसला सुनाया था। माहम हैरान से सुन रही थी। तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं? गर्वेज़ी उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। उसने मुंह फेर दिया। इन आंखों की नफ़रत को वो कभी ख़त्म नहीं कर सकता था। धीरे से बाहर निकल गया। सर, मुझे छोटे भाइयों की तरह अजीज़ रखते हैं। रहमत अली मुस्कुरा रहा था। सुनो। बेख्तियार उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। ये जल्दी मैंने तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए की है। अस्पताल के कमरे में तुम कब तक रह सकती हो? हॉस्टल तुम्हें जाना नहीं? कोई और रिहाइश है नहीं? कोई एतराज़ तो नहीं? माहम ने निगाह उठाकर देखा। उसे क्या एतराज़ था? रहमत अली ठीक तो कह रहा था। तुम्हें कुछ शॉपिंग करना है तो कर लो जाकर। नहीं, इनकार में सर हिलाया। ज़रा मैं ठीक हो जाऊं तो फिर सारे हिसाब बेबाक कर दूंगा। गहरी निगाहों से देखा। माहम हया से मुस्कुरा दी। शाम तक वो माहम फ़याज़ से माहम रहमत अली बनकर शांत हो गई। किसी के तहफ़्फ़ुज़ की चादर ने सरखुरू कर दिया था। इसी लम्हे सब अपने याद आए तो जो उसे छोड़ गए थे। मतलबी, खुदगर्ज़। मिठाई, फूल, खाना उसके पास छोड़कर गर्वेज़ी रुखसत हो गई। कोई रिश्ता नहीं था, मगर दिल की सतह नम होती जा रही थी। मोहब्बत अभी नहीं हो सकती थी। अस्पताल के डॉक्टर, नर्स इस अनोखी शादी, अनोखे जोड़े को मुबारकबाद देने आ रहे थे। दोनों मुस्कुराते रहे। ज़िंदगी का नया सफ़र नई जंग पर अनोखे अंदाज में शुरू हुआ था। दोनों अपनी अपनी जगह मुतमईन और सुरखरू थे। तुम उदास तो नहीं हो? ना मेहंदी, ना चूड़ियाँ, ना रूसी लिबास। मैंने कहा था ना कि। नहीं, बात काट दी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप नहीं जानते, एक बेयारो मददगार लड़की को एक मजबूत साइबान, एक तनावर छत मिल जाए, उसे और कुछ नहीं चाहिए होता। कम से कम मैं पुरसुकून होकर सो तो सकूँगी। तशकराना अंदाज में देखा। रहमत अली ने उसके खाली कलाई मोहब्बत से थाम ली। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दे सकूं। मैं गरीब घर में पैदा हुई। मेरे ज़्यादा ख्वाब हैं ना हो, बस एक पुरसुकून घर और मोहब्बत करने वाला साथी। रहमत अली हंस दिया। पुरसुकून घर जल्द ही दे दूँगा और मोहब्बत करने वाला तुम्हारे सामने है, जो तुम्हें सैराब कर देगा। क्या तुम उसके प्यार से दिल को मोहब्बत से भर दोगी? धीरे से हाथ दबाया और माहम मुस्कुरा दी। रहमत अली ने खड़ी हुई माहम को धीरे से खींचकर बेड के किनारे पर बिठा लिया। खिड़की से मुस्कुराता चाँद नहीं देख रहा था। सुबह अस्पताल की जानिब से पुरतकल्लुफ़ नाश्ता आया। बतौर तोहफ़ा 3 का क़यामो तआम मुफ्त हो गया। अगले 3 दिनों में पट्टियाँ खुल गई, ज़ख़म भरने लगे। रहमत अली चलने फिरने के काबिल हो गया। गर्वेज़ी रोज़ एक चक्कर लगा लेते थे। उन्होंने भी मुलाज़िमिन के घरों में से एक घर उसके लिए सेट करवा दिया। आज वो लोग घर जा रहे थे। माहम ने जी जान से उसका ख्याल रखा था। एक घर और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ही उसे सरशार कर रहा था। गुरेज़ी ने गाड़ी भेजी थी। रहमत अली बहुत बेहतर था। कुछ माहम की खिदमत और रफ़ाकत ने कर दिया था। दोनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी और जाने पहचाने रास्ते देकर चौंकी। माहम, गाड़ी गर्वेज़ी के वसी और अरीज़ बंगले के आगे ठहर गई।
خوف ایک نگاہ رحمت علی پر ڈالی۔ وہ گاڑی سے اتر رہا تھا۔ وہی سیاہ گالا گیٹ، بنگلے کے چاروں جانب درختوں کا سلسلہ، بگن ویلیاں اور کاسنی پھولوں سے ڈھکی دیواریں، دکلا متناہی سلسلہ۔ آؤ ماہم، ساکت بیٹھی ماہم کو پکار رہا تھا۔ یہ گیٹ کھولتے ہوئے چوکیدار کو دیکھا۔ ہاں، سر نے سرور کوارٹر میں ہماری رہائش کا انتظام کیا ہے، مگر وہ نیچے اتری۔ وہ اس دکھ کے اس قرب کی تلافی کرنا چاہتے ہیں جو ان کی وجہ سے تمہیں ملا۔ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ماہم ساکت رہ گئی۔ اس گھر کی خوبصورتی کو سراہا تھا، تعریف کی تھی، چھپ چھپ کر اس کے حسن کو دیکھا تھا۔ یہ تو کبھی چاہا ہی نہیں تھا کہ یہ گھر اس کا ہو۔ اس گھر نے اسے بے انتہا دکھ دیے تھے، اور اب گھر رحمت علی کے اشارے پر آگے بڑھی۔ ماہم، میری اور تمہاری زندگی نے ایک ساتھ 80 اور 9 جنم لیا ہے۔ اب ہمیں پچھلی باتوں کو بھلا کر زندگی کی ابتدا کرنا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے ہم رمضان کی خوشیاں اسی گھر سے شروع کریں گے۔ جس نے دکھ دیا تھا وہی مساحی کا وہی بس بنا۔ رحمت علی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے ہمراہ سہل سہل کر قدم اٹھاتی وسیع اور عزیز لان کی راہداری سے ہوتی ہوئی اپنی رہائش کے جانب آ گئی۔ جس خواب کی سزا ملی تھی وہی تعبیر بن کر سامنے تھا۔ یہ کیا سلسلہ زندگی تھا! زندگی کا یہ دور اس پر ایسے کھلا تھا، آنکھیں بھیگنے لگیں، جان نہ سکی تشکر سے دھیں یا دکھ کا احساس سے۔ جی، یہ تھا آج کا ناول۔ تو مجھے تو یہ ناول بڑا اچھا لگا، لیکن مجھے نا سٹارٹنگ میں ایسا لگا کہ یہ بہت رومانٹک ہے، جیسے اس کا شعر بہت اچھا تھا تو مجھے لگا کہ یہ بہت رومانٹک ہے، لیکن یہ تو سیڈ نکلا۔ چلے خیر، کوئی بات نہیں، مجھے تو پسند آیا ہے۔ اب پلیز کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، اور پلیز مجھے سبسکرائب کیجیے گا اور فیڈ بیک لازمی دیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو یہ ناول میرا کیسا لگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اوکے، بائے۔